जोगन मैं अपने पिया की इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय अमरीन रियाज। ज़याद, तुम अभी तक यहाँ हो? मुझे लगा कि तुम एयरपोर्ट जा चुके होगे, मगर तुम इतने अच्छे कब हो? उठ जाओ अब, 6 बजे की फ़्लाइट है। कशफ की, टाइम देखो। नवीदा बेगम ने मोबाइल के साथ लगे ज़याद से कहा तो वह गहरा सांस भर के रह गया। माई डियर मॉम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कशफ भाभी और उनकी कज़न की फ़्लाइट 6 बजे की है और अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं और जब तक उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर आना है तब तक मैं भी वहाँ मौजूद हूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सुकून का सांस लें और मुझे भी लेने दें। ज़याद के कहने पर सीढ़ियाँ उतरता फरजाद हंस दिया, जबकि नवीदा बेगम घूर के बोली, तौबा है तुमसे लड़के, कभी जो किसी बात का जवाब तुमने ढंग से दिया हो। मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कशफ भाभी कौन सा पहली मर्तबा पाकिस्तान आ रही हैं? फरजाद ने उनको रिलैक्स करना चाहा। क्यों ना परेशान हूँ मैं, पिछले साल जब वो आई थी तो पूरे 2 घंटे एयरपोर्ट पर तुम लोगों का वेट करती रही थी। आखिरकार खुद टैक्सी करवा के आई। नबीदा बेगम ने 1000 दफ़ा की कही हुई बात फिर दोहराई तो वो बजाय शर्मिंदा होने के ढिठाई से बोला, हाँ तो कसूर भी उनका ही था, हमें गलत टाइमिंग क्यों दी? हम तो तैयार होके बैठे उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो खुद आ गई। वाकई कसूर उसका था, नंबर बंद करने को भी उसने कहा था। कितना बेचारी परेशान हुई थी, घर का नंबर उसे याद न था और तुम तीनों भाइयों के नंबर। चलो, जुरेज तो मीटिंग में था और तुम दोनों। हाँ, हम तो नालायक हैं और आपके बड़े लाडले सपूत जुरेज हसन दुनिया के समझदार, ज़हीन और अक्लमंद। आप भाई को क्यों नहीं कहती? आखिर को कशफ भाभी उनकी होने वाली बीवी हैं, वो खुद अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उनका काम हम अपने सर लें और बदले में 100 बातें भी सुने, ना जी ना। फरजाद कहाँ कम था, वो भी ज़याद के करीब सोफे पे टिक गया तो नवीदा बेगम ने ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। खबरदार, अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा तो वो तुम दोनों की तरह फारिग नहीं। अभी रात को वो 2 माह बाद टोरंटो से आया है और आराम करने के बजाय वो ऑफिस चला गया। तुम्हारे पापा कम हैं क्या, जिन्होंने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी और खुद दोस्तों के साथ शिकार करने चल दिए, और तुम लोग पढ़ने के बजाय सारा दिन आवारागर्दी करते हो। अगर कभी मेरा काम कर देते हो तो क्या हो जाता है? चलो अब निकलो, टाइम काफ़ी हो गया है। कशफ की कज़न पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रही है, उसे तो अपनी असल शक्ल मत दिखाना। नबीदा बेगम ने दोनों को बारी बारी देखा और किचन की जानिब चल दी तो वो जो बड़े मौतब बनकर उनको सुन रहे थे, उनके जाने के बाद एक दूसरे की तरफ देख कर हंस पड़े। वैसे ये भाभी की कज़न किस खुशी में पाकिस्तान आ रही हैं? फरजाद ने ज़याद से पूछा, जो हर मामले की खबर रखता था। दिल लगाने। ज़याद बरजस्ता बोला, मतलब? फरजाद समझ ना सका। भाई, भाभी के इकलौते मामू की इकलौती बेटी ज़ुशाफ हैदर अपनी मदर की दूसरी शादी से काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उनकी मामा उनको छोड़कर अपने नए शौहर के साथ दूसरे मुल्क चली गई और भाभी की कज़न पहले अपने डैड की वफ़ात पर गमगीन थी, अब और गमज़दा हो गई तो उनके बेहद इसरार पर वो यहाँ दिल बहलाने आ रही हैं। ज़याद ने तफसील से बताया। वाह यार, तुमने तो औरतों को भी मात दे दी, इतनी जासूसी और टो। फरजाद उसकी इन्फॉर्मेशन पर मुस्कुराया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं मामा का बेटा नहीं, बेटी हूँ, और कि मामा मुझे वो काम भी करने को देती हैं जो बेटियाँ करती हैं। और ये भी रात को मैं चाय बना रहा था कि मामा बड़े भाई को बता रही थी। अब निकलो, ये ना हो कि मामा फिर से आ जाएं, और अब वो किचन से आएंगी तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ज़याद ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा तो फरजाद मुस्कुराता हुआ उठ गया। इतना टाइम हो गया, अब तक तो भाभी लोगों को बाहर निकल आना चाहिए। फरजाद ने कोफ्त में मुब्तला होते हुए ज़याद से कहा, मगर उसका कोई जवाब ना पाकर उसने पीछे मुड़कर ज़याद को देखा, जो किसी लड़की की तरफ मतवज्जा था। शर्म करो, उसकी तरफ देखना बंद करो, उसका एक बेटा भी है। फरजाद ने शर्म दिलानी चाहिए। तो क्या मैं कौन सा उसे ताड़ रहा हूँ? ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी शादी 2 साल पहले हो गई होती तो आज मेरा भी इतना बड़ा बच्चा होता। 2 साल पहले जब मैट्रिक में कम मार्क्स आने पर 2 माह के लिए पॉकेट मनी बंद हुई थी तब। वाह जी वाह। फरजाद तंजन मुस्कुराया तो ज़याद घूरने लगा। मुझे ना गुरु भाभी का नंबर मिलाओ। एक्सक्यूज़ मी। फरजाद के कहने पर ज़याद नंबर मिलाता कि पीछे से किसी ने उनका कंधा हिलाया तो दोनों ने पलट कर देखा तो मुस्कुराती कशफ को देखकर दोनों उसे लिपट गए। कैसे हो नलायको? हम तो फर्स्ट क्लास हैं, हालांकि आपके उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फरजाद के कहने पर वो हंस दी।
مجھے پتا ہے میری ان سے پہلی لڑائی تم دونوں کی وجہ سے ہونی ہے، کیونکہ میں نے تو تم لوگوں کی کوئی نہ کوئی سفارش کرنی ہوتی ہے۔ اچھا یہ چھوڑو سب، ان سے ملو، میرے ماموں کی بیٹی زوشاف حیدر، اور زوشاف یہ زیاد اور فرجاد، میرے بھائی، کزن اور دیور بھی ہیں۔ کشف کے تعارف کروانے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا، جو کہ گلابی ڈریس پر بلیک سکارف گلے میں ڈالے، براؤن بالوں کو کیچر میں مکیت کیے، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھوں والی کوئی حور ہی تھی کہ دونوں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے میں محو تھے، جو کہ ان کے مسلسل دیکھنے سے خفیف سی ہو گئی۔ بھابھی، میں ان کو ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ مجھے یقین کرنا ہے کہ واقعی کوئی پری آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئی ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ زیاد کی بات پر کشف ہنس دی۔ ڈرامے باز، چلو اب۔ کشف کے کہنے پر وہ دونوں ان کا سامان پکڑے گاڑی کی طرف بڑھے، اور پھر پورا راستہ وہ زوشاف کا سر کھاتے آئے تھے، جو کہ ان کی باتوں اور حرکتوں پر مسکراتی رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے یہ تو۔ میں تو سمجھ رہی تھی کوئی اوٹ پٹانگ بولنے والی ہوگی، مگر اس کا لب و لہجہ اور انداز تو بالکل ہمارے جیسے ہیں۔ نویدہ بیگم زوشاف کو پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو کشف مسکرا دی۔ بس ہمارے سائے میں رہنے کا اثر ہے پھپھو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ زوشاف بالکل ماموں جیسی ہے۔ ویسی ہی عادتیں ہم بھی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ امریکہ کی پیداوار لگتی نہیں۔ حنان تو اتنا تنگ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ امریکہ میں چلتا پھرتا پاکستان ہے۔ کشف کی بات پر سب ہنس پڑے تو زوشاف بھی مسکرا دی۔ بس اچھی تربیت کا اثر ہے۔ اچھا تم دونوں فریش ہو جاؤ، میں چائے بنواتی ہوں۔ نہیں پھپھو، چائے کی ذرا طلب نہیں، ویسے بھی اب تو ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم فریش ہو آئیں تب تک۔ چلو زوشی، کشف نے پہلے نویدہ بیگم سے کہا، پھر زوشاف کو لیے کمرے کی جانب چل دی۔ زیاد، تم اپنے بھائی کو کال کرو، میں نے کہا بھی تھا کہ ٹائم سے آ جانا، مگر یہ لڑکا بھی نا، ہر ٹائم کام کام اور صرف کام۔ آپ نے کشف بھابھی کا نام لیا ہوگا اس لیے، آپ جانتی ہیں کہ بھابھی کے سامنے وہ زیادہ مصروف بن جاتے ہیں۔ زیاد نے موبائل پہ نمبر ملاتے ہوئے کہا تو انہوں نے حسب معمول گوری سے نوازا۔ زیادہ مت پھیلو، جو کہا ہے وہ کرو، وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ زوشاف، میں ڈنر کے لیے جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ، کشف نے دروازے سے ہی زوشاف سے کہا تھا۔ وہ تو چلی گئی تو زوشاف بھی خود پر ایک نظر ڈالتی باہر کی جانب بڑھی، اور دوپٹہ اوڑھنے کے چکر میں وہ سامنے والے وجود سے غافل ہوتی بری طرح ٹکرائی تھی، اور وہ جو اپنے موبائل میں بزی تھا، اس ٹکر کی وجہ سے اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا، اور اس نے غصے سے دیکھا تھا اور کچھ سخت سنانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس حسین ملکوتی حسن پر نظر پڑتے ہی اس کے سارے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے کہ وہ حیرت سے یک ٹک اسے دیکھنے لگا تھا، جو کہ دم بخود تھی۔ نظریں ملنے پر دونوں طرف ایسی ہلچل ہوئی تھی کہ دونوں ہی اس کیفیت سے باہر نکلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ نہ جانے کون سا جذبہ تھا جو دونوں کو اپنی گرفت میں بری طرح جکڑ چکا تھا کہ دونوں ہوش کی دنیا سے ناتا توڑے صرف ایک دوسرے میں گم تھے۔ ارے زوشاف، کیا ہوا؟ یہ زریز حسن ہے، اور زریز یہ میری کزن۔ کشف کی آواز پر دونوں کچھ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو زوشاف کی نظر زمین پر گرے موبائل پہ پڑی تو کشف نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ارے یہ کیا، یہ تو زریز کا سیل ہے نا؟ کشف نے موبائل پکڑا، جو کہ کسی بڑے نقصان سے بچ گیا تھا، صرف ہلکی سی خراش آئی تھی۔ وہ یہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا تھا، ایکسکیوز می۔ زوشاف کی بات کاٹ کر وہ سپاٹ انداز میں کہتا ہوا چلا گیا۔ زوشاف کچھ حیران ہوتی اس کی پشت کو دیکھنے لگی، جو کہ مضبوط قدم اٹھاتا آگے جا رہا تھا، اور زوشاف کو لگا تھا کہ اس کا دل بھی اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ اس تلسم میں خود کو قید ہوتا محسوس کر رہی تھی، اس لیے جلدی سے اپنا دھیان کشف کی جانب لگا دیا، جو کہ کہہ رہی تھی، تم مائنڈ نہ کرنا، زریز اتنی جلدی کسی سے فرینک نہیں ہوتا، میری اور اس کی منگنی کو بھی 2 سال ہونے کو ہیں، بلکہ میں تو اس کی کزن بھی ہوں، پھر بھی اس کا انداز میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اٹس اوکے کشف، میں نے کچھ کہا تم سے؟ زوشاف نرمی سے بولی۔ مجھے لگا شاید تم نے اس کے روڈ بیہیویئر پہ مائنڈ کیا ہو۔ اینی ویز یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے لگے زریز حسن؟ کشف مسکرائی تو زوشاف پھیکی سی ہنسی ہنس دی کہ ابھی اس نے زریز حسن کو دیکھا ہی کب تھا، ابھی تو دونوں آنکھوں میں ہم کلام ہوئے تھے، نظریں تو اس کے پرکشش آنکھوں سے ہٹی نہیں تھیں، جس کی انجانی سی لپک اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ مجھے اب پتہ لگا ہے کہ تم مجھے ان کی تصویر کیوں نہیں دکھاتی تھی، مجھے تو لگتا ہے دنیا کا تمام حسن انہوں نے چرا لیا ہے۔ سنا تھا کہ پاکستانی مرد بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اب یقین آیا کہ واقعی میں بہت زیادہ۔
ज़ुशाफ की आंखों के सामने वो यूसुफ सानी जैसा हुस्न रखने वाला दोबारा से नमूदार हो गया था। बस बस ज़ुशी, अब नज़र न लगा देना। कशफ फखरिया अंदाज में मुस्कुराई। नज़र तो लग गई कशफ, ऐसी लगी है नज़र कि अब नज़रें उन नज़रों की मतलाशी रहने लगी हैं। वो कहना चाहती थी मगर कह न सकी और गहरा सांस भर के रह गई। ये क्या हो गया है? दिल में कैसा तूफान आ गया है कि मेरा दिल मेरे इख्तियार से बाहर हो रहा है। कि जिस रास्ते की जानिब लपक लपक कर जा रहा था वो रास्ता मेरी मंजिल नहीं, वो मंजिल तो कशफ की है। ये क्या हो गया है? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था या अल्लाह। वह सारी रात सुकून से सो ना पाई थी। उसकी धड़कनें सारी रात एक अलग ही सांस बजाती रही थी। वो तो यहाँ दिल बहलाने आई थी, अब सारी तवानाइयाँ दिल को संभालने में सर्फ करने लगी थी, क्योंकि वो हकीकत जानती थी कि उसके दिल का मुतालबा नाजायज़ है। वो दिल की इस हमाकत में उसका साथ नहीं दे सकती थी। ज़ुशाफ, ये क्या, तुम रात से कमरे में बंद हो? मैं तुम्हें पाकिस्तान इस तरह कमरे में बंद रहने के लिए नहीं लेके आई थी। ये क्या बात है? कशफ उसके करीब बेड पे टिक गई तो वो खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराई। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, ज़रा थकन उतार रही थी। चलो अब तो उठो, फुप्पो कई बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं। मामा भी तुम्हें कॉल करती रही हैं मगर तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था। हाँ, वो तुमने जो सिम दी थी अभी मैंने ऑन नहीं की, अभी करती हूँ। तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके, जल्दी आना, फिर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। कशफ कहते हुए उठी तो वह सर हिला गई। कशफ, इससे पहले कि वो कमरे से जाती ज़ुशाफ की पुकार पर उसने पलट कर देखा। वो नीचे, वो भी हैं? कौन? कशफ समझी नहीं। वो जुरेज। ज़ुशाफ को लगा था उसके लबों से ये नाम महकते हुए फूलों की तरह अपनी खुशबू बिखेर गया था और उसे लगा था जैसे सारी कायनात गुनगुना उठी थी। जुरेज, वो तो ऑफिस से नहीं आया अभी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कोई शिकायत है? नहीं कशफ, बस ऐसे ही। तुम चलो, मैं आती हूँ। वो जल्दी से कहकर वॉशरूम में घुस गई। तुम्हें कैसे बताऊं कशफ, मैं उस शख्स के साए से बचने की कोशिश कर रही हूँ जिसका साया मुझ पर हो गया है। वो खुद से बोली, फिर मुंह हाथ धोकर उसने एक नज़र अपने हुलिये पे डाली। कल के पिंक ड्रेस में मलबूस थी। उसने दुपट्टा शानों पर दुरुस्त किया और अपने ब्राउन बालों को जूड़े की शक्ल में लपेट कर कैचर में जकड़ा और बाहर आ गई, जहाँ फरजाद, ज़याद, कशफ और नवीदा बेगम बैठे थे। यहाँ मेरे पास आओ बेटा, आपने तो सुबह की शक्ल नहीं दिखाई, लगता है खूब जी भर कर नींद पूरी की है। नवीदा बेगम के कहने पर वो उनके साथ सोफे पर टिक गई और सर हिला गई। ज़ुशाफ आपी, आप तो कशफ आपी से भी बोर निकली। मैंने सोचा था कि हल्ला गुल्ला करेंगे, कोई पिकनिक वगैरह, मगर आपने तो होटलिंग से भी जवाब दे दिया। कौन कहता है आप 23 साल अमेरिका में गुजार के आई हैं? अरे इतनी सादगी तो हमारे पाकिस्तान में भी नहीं मिलती अब। ज़याद की बात पर वो धीमे से मुस्कुरा दी। दरअसल ये मामू के ज़ेर असर रही है, इसलिए वैसे भी बहुत हसास है। ज़ुशाफ अच्छे बुरे की तमीज़, गलत और दुरुस्त की पैरोकार। मुझे खुद ज़ुशाफ बहुत पसंद आई है, लगता ही नहीं कि वो इंग्लिश विमेन की बेटी है। नवीदा बेगम ने भी पसंदीदा नज़रों से उसे देखा था, जब महज मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। तभी जुरेज हसन सलामती भेजता अंदर दाखिल हुआ तो ज़ुशाफ उसकी आवाज़ पर दम साधे वहीं सिर झुका गई थी, जिससे वो कल से बचने की कोशिश कर रही थी। उसके यूं सामने आ जाने पर उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वालेकुम सलाम, आज चाय यहीं पी लो तुम भी, मैं भिजवाती हूँ। नबीदा बेगम उठ खड़ी हुई तो वो फरजाद के साथ टिक गया और बेइख्तियार उस झुके चेहरे की तरफ देखा जो कि सर झुकाए अपने हाथों को मसल रही थी। जुरेज, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम सब आज डिनर बाहर कर सकते हैं? हाँ तो जाओ, मैं बुरा क्यों मानूंगा? वो सपाट अंदाज में कहता कशफ को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अरे जनाब, आपके साथ जाना चाहते हैं? फरजाद और ज़याद के दोस्त की बर्थडे पार्टी है, ये दोनों वहाँ जा रहे हैं और तुम हमें डिनर करवाने लेकर जाओ। कशफ की बात पर ज़याद और फरजाद ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कशफ की तरफ देखा जो कि आंखों ही आंखों में उनको चुप रहने की हदायत दे रही थी, और कशफ के इशारे जुरेज की आंखों से मख्फी नहीं रह सके थे। जी भाई चलो, ज़याद चलें हम? फरजाद ने उसके किसी भी सवाल से बचने के लिए जल्दी से खड़ा होकर ज़याद से बोला तो वो भी, जो कि कशफ के इशारे समझ चुका था, जल्दी से उठ गया। आराम से बैठो, वापस जिस दोस्त की बर्थडे है मालूम है मुझे, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मामा से कहना चाय वहीं भिजवा दें। वो अपना कोट अपने बाएं बाजू पे डालता उठ खड़ा हुआ तो ज़ुशाफ ने उसके सर्द अंदाज को महसूस करते हुए उसकी तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था।
زوشاف کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تو اس نے جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ اف، ایک تو یہ زریز بھی نہ۔ کشف، زیاد اور فرجاد کی ہنسی دیکھ کر جل گئی۔ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے پھر بھی آپ… ویسے ایک بات ہے، ہمیں اس چیز کی پریشانی نہیں کہ بھائی شادی کے بعد بدل جائیں گے۔ جو بندہ 2 سال کی منگنی کے بعد نہیں بدلا وہ شادی کے بعد کیسے؟ دفع ہو جو فرجاد، تم لوگ میرا ساتھ دینے کی بجائے مذاق اڑا رہے ہو۔ ایک تو زمانے بھر کا بورنگ، سڑیل اور آدم بیزار بندہ اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا۔ کشف کی دہائی نے زوشاف کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ تم بھی مسکرا لو زوشاف، اگر تمہاری ایسے بندے سے شادی ہو رہی ہوتی نا تو تم… خوشی سے مر جاتی میں، بے ساختہ زوشاف کے منہ سے نکلا تھا۔ تو تینوں نے چونک کر دیکھا جو کہ خفیف سی ہو گئی۔ مذاق کر رہی تھی میں۔ زوشاف کے کہنے پر تینوں مسکرا دیے مگر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا زریز حسن اس کی بات، اس کے چہکتے لہجے پر بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اپنے جملے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کشف کو تنگ کر رہی تھی، اور شاید اس کی نظروں کی تپش تھی یا انجانا سا احساس کہ وہ بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو کہ اب اندر جا چکا تھا۔ ویسے کشف، یہ تمہارے زریز حسن کچھ مغرور اور کھڑوس ٹائپ کے نہیں؟ 2 دن ہو گئے مجھے یہاں آئے، میں نے تو اسمائل بھی نہیں دیکھی ان کے چہرے پر، بس غصہ ہی دیکھا۔ زوشاف کشف کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، کیونکہ ابھی رات کے کھانے کے دوران جب کشف اور فرجاد آپس میں بات کر رہے تھے تو زریز حسن نے دونوں کو جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کشف اس کی منگیتر ہے۔ تم ڈنر والی بات کو دل پہ لے کے بیٹھ گئی ہو؟ یار وہ تھوڑا سا غصے والا ہے اور کھانے کے دوران اسے بولنا پسند نہیں۔ ویسے ہمیں تو اس کے رویے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے کبھی فیل نہیں ہوا۔ تم ابھی پہلی مرتبہ ملی ہو اسی لیے تمہیں زیادہ احساس ہو رہا ہے۔ کشف کی بات پر وہ سر ہلا کر ونڈو سے باہر لان میں دیکھنے لگی، جہاں زریز حسن فون کان سے لگائے ٹہل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ اس کی طرف دیکھتی تھی اس کا دل دھڑک جاتا تھا اور نگاہیں اس سے ہٹنے کو انکاری ہو جاتی تھیں، اور جب وہ قریب ہوتا تو نظریں جھک جاتی تھیں اور اس کی سمت دیکھنے پر آمادہ نہ ہوتی تھیں۔ شاید پگھلنے کے خوف سے وہ ابھی تک اپنی کیفیت کو کوئی نام نہ دے پا رہی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ نظر انداز کر رہی تھی اپنے دل کی اس پکار کو جو اسے رات بھر بے چین رکھتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی فرجاد کی جانب متوجہ ہوئی، جو حسب معمول کشف سے شکایتیں لگا رہا تھا۔ اب کیا کر دیا زریز نے؟ نویدہ بیگم نے اس کی بحث سن کر اکتاہٹ سے کہا۔ کچھ نہیں کہا آپ کے لاڈلے نے، بس آپ ان کی فیور میں بولیں، ہماری چاہے وہ جان لے لیں۔ اب کے زیاد بھی جھنجھلا اٹھا تھا۔ کیا پک رہے ہو؟ نویدہ بیگم ناگواری سے بولی۔ آج 11 بجے عاطف اسلم کا کانسرٹ ہے اور ہم نے اتنی مہنگی ٹکٹس بھی خرید لی، مگر صاحب بہادر ہیں کہ نہ جانے کی پرمیشن دے رہے ہیں اور نہ سو رہے ہیں۔ بندہ چوری چلا جائے، ہمارے سب دوست جا رہے ہیں، اگر ہم نہ جائیں تو کتنی شرمندگی ہوگی ہمیں۔ اب ہم FSC کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی چھوٹے بچے تو نہیں۔ فرجاد رو دینے کو تھا، بلکہ زیاد نے تو جھوٹی موٹی کے آنسو صاف کرنے بھی شروع کر دیے تھے، جسے دیکھ کر زوشاف مسکرا دی۔ کشف بھابی آپ جائیے نا پلیز، ان سے پرمیشن لے دیں۔ اب کے دونوں اس کی منت کرنے لگے مگر وہ کرنٹ کی طرح اچھلی تھی، اور زوشاف نے حیرت سے دیکھا۔ نا بابا نا، مجھے معاف رکھو، مجھے اپنی منگنی کو خطرے میں نہیں ڈالنا ان کے خلاف جا کر۔ بھول گئے جب تم لوگوں کی برتھ ڈے پر سفارش کی تھی ہیوی بائک کے لیے؟ مگر آگے سے انہوں نے کیسے مجھے چپ کروایا تھا، میں نے تبھی کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر لی تھی۔ بہت شکریہ اس سفارش کے لیے جو ابھی تک درمیان میں لٹک رہی ہے، ہم تو پچھتا رہے ہیں آپ کی منگنی ان سے کروا کر۔ کوئی چلاک ادائیں دکھانے والی لڑکی ہوتی کم از کم ہمیں تو فائدہ ملتا۔ زیاد نے جل کر اپنی بڑاس نکالی تو زوشاف ہنس دی، جبکہ نویدہ بیگم نے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ فضول کی بکواس ہانکے جاؤ گے، ویسے بھی کوئی ٹائم ہے باہر جانے کا؟ دوسرا ساری رات وہاں رہو گے، میں سونے جا رہی ہوں، خبردار اگر مجھے تنگ کیا تو۔ وہ ان دونوں کو تنبیہ کرتے ہوئے چلی گئیں تو دونوں منہ بنا کر صوفے پر ڈھہ گئے اور کشف مسکراتی چائے بنانے چل دی۔ میں کچھ کروں؟ زوشاف کے دل کو کچھ ہوا ان کی اتری شکلوں کو دیکھ کر۔ اب سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی زوشاف جی، یہ ہمارے بھیا ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو اچھی طرح، سوائے پاپا کے انہیں کوئی نہیں منا سکتا، اور وہ ان سے کبھی کچھ منواتے نہیں سوائے کشف بھابی سے منگنی کے۔ فرجاد کے بولنے پر وہ 2 پل کو چپ ہو گئی، پھر باہر نظر دوڑائی جہاں وہ ابھی بھی کال پر بزی تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس طرف چل دی۔
زوشی کہاں جا رہی ہو؟ چائے بنا دی ہے تمہارے لیے، کشف نے پوچھا۔ تمہارے فیونسی کے پاس، وہ مسکرا کر بولتی ان تینوں کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ تینوں کی نظریں ونڈو کی طرف گئی تھیں جہاں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زریز حسن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زریز جو فون کال پر بزی تھا اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کے خیال سے مڑا تھا، اور زوشاف حیدر کو اپنے روبرو پا کر 2 پل کے لیے وہ بھی چپ ہو گیا تھا۔ پھر الوداعی الفاظ دہراتا وہ کال بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کی نظروں کی تپش سے اپنے آنے کی وجہ بھی بھول گئی تھی، اور نظریں جھکائے ہاتھوں کو مسلتے وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ زریز اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رخ موڑ کر ونڈو کے پار ان تینوں کو دیکھتے ہی سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے قریب سے گزرتا آگے بڑھ گیا تو زوشاف نے کب کا رکا سانس بحال کیا۔ میں اس بندے کے سامنے کبھی نہیں بول پاؤں گی جس کی ایک سرسری نظر ہی مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہے، وہ خود سے بولتی اندر کی جانب بڑھی، مگر اس کے قدم دروازے پر ہی ساکت ہوئے تھے جہاں زریز حسن کہہ رہا تھا، یہ تم لوگوں کی سفارش کروانے کی عادت کب ختم ہوگی؟ جاؤ اب، پر جلدی واپس آنا، اور آئندہ سے ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ وہ ان کو کہتا ان کے حیران اور زوشاف کے الجھن امیز تاثرات سے نظریں چراتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے واہ زوشاف جی، آپ نے تو کمال کر دیا، جو کام بھابھی نہ کر سکی وہ آپ نے کر دیا، بہت شکریہ۔ دونوں خوشی سے چہکتے باہر کو بھاگے تو زوشاف نہ جانے کیوں کشف سے نظریں چرانے لگی۔ حیرت ہے، زریز مان کیسے گیا؟ کیا کہا تم نے؟ وہ ابھی تک حیرت میں تھی۔ وہ میں نے تمہارا نام لیا کہ میں کزن ہوں اس کی، کیا کشف کے لیے بھی آپ نہیں مان سکتے؟ تو وہ مان گئے، نہ جانے کیوں وہ جھوٹ کا سہارا لے بیٹھی تھی۔ واقعی؟ واؤ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ زریز بھی نا مجھے پسند کرتے ہیں، میری اہمیت کا اندازہ ہے ان کو، مگر منہ سے کبھی نہیں کہیں گے کچھ۔ کشف خوش دلی سے مسکرائی تو زوشاف کے چہرے پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اگلے لمحے ہی اس پر ڈھیروں پانی آ گرا جب اس نے سر اٹھا کر اوپر ریلنگ کے پاس کھڑے زریز حسن کو دیکھا جو کہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ زوشاف شرمندگی سے سرخ ہوتی کچن کی جانب بھاگ گئی۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا، اور یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا، مجھے کس چیز کا ڈر تھا۔ سب کی بات نہ ماننے والا میری خاموشی پر ہی مان گیا، پر کیوں؟ وہ ان سوچوں میں الجھ گئی۔ وہ تھکا ہارا آفس سے آیا تو اس کا موڈ فل نیند لینے کا تھا، کیونکہ حسن شرازی بھی یہاں نہیں تھے، اس لیے اسے ہی دو آفس کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ کوٹ کو بازو پہ ڈالتا ابھی دوسری سیڑھی پر تھا کہ کشف کی پکار پر رکنا پڑا تھا، جو کہ ریڈ سوٹ میں ملبوس کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہمارا پلان ڈنر باہر کرنے کا تھا، اس لیے آج ڈنر نہیں بنایا، کیا آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ کشف کی بات پر اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے کہ ایک تو وہ ہوٹلنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، اور دوسرا اس ٹائم اس کا موڈ لمبی تان کر سونے کا ہو رہا تھا۔ اس لیے انکار کرنے لگا کہ اس کی اگلی بات سن کر ارادہ بدل گیا۔ وہ زوشاف کو بھی آئے اتنے دن ہو گئے ہیں وہ بھی چاہ رہی تھی۔ اوکے، میں فریش ہو کے آتا ہوں، وہ کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو کشف دل ہی دل میں اپنی اہمیت کا سوچتی مسکرا دی، اور جب وہ 10 منٹ بعد بلیک ڈریس میں بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے دوسرے ہاتھ سے گھڑی باندھتا ان کے سامنے آیا تو زوشاف کے دل کی دھڑکنیں ایک الگ ہی ساز بجانے لگیں، جو ساز شاید زریز کے کانوں تک بھی چلا گیا تھا۔ اس لیے اس کی پہلی نگاہ اٹھی تو اس پر ہی پڑی جو کہ بلو ڈریس میں اس کی نظروں کو اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ یہ نگاہوں کا کھیل دونوں کو ہی ہوش کی دنیا سے بیگانہ کر گیا تھا۔ چلیں؟ کشف کی آواز دونوں کو حقیقت کی دنیا سے ہم کلام کروا گئی تو زریز بمشکل اس کے چاندنی بکھیرتے چہرے سے نظریں چراتا آگے بڑھ گیا۔ تمہارے بابا کا کب تک موڈ ہے واپسی کا؟ مجھے تو ٹال رہے ہیں وہ مسلسل، کبھی آج کبھی کل۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نویدہ بیگم نے زریز سے کہا۔ وہ زوشاف کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھیں، جبکہ کشف زریز کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر اور فرجاد اور زیاد اپنی گاڑی میں تھے۔ میری آج بات ہوئی ہے ان سے، کل تک آ جائیں گے، اب دوستوں کے ساتھ شکار پہ نکلے ہیں، کچھ وقت تو بتائیں گے نا؟ انہوں نے سر ہلا کر زوشاف کو دیکھا جو گمسم اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ لگتا ہے زوشاف بیٹی کا دل نہیں لگ رہا یہاں، کافی دنوں سے پریشان سی نظر آ رہی ہے مجھے۔ نہیں تو آپ کو ایسے ہی لگا آنٹی؟ وہ حقیقتاً سٹپٹا گئی۔ مجھے پتا ہے پھپھوئی اپنی ماما کو مس کر رہی ہے۔ زوشی تم انہیں کال کر لو، کشف نے مشورہ دیا۔ ہاں کروں گی۔
حسن آ جائیں پھر گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے ہیں، دیکھنا تمہیں اس قدر پاکستان پسند آئے گا کہ تمہارا دل لگ جائے گا یہاں سے جانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نویدہ بیگم کی بات پر اس کی نظر بے ساختہ زریز حسن کی طرف اٹھی جس کی مکمل توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ اس کا بوجھل دل اور بوجھل ہو گیا تھا۔ یہاں سے جانا تو ابھی سے ہی مشکل لگ رہا ہے، یہاں دل بہلانے آئی تھی مگر دل لگانے کے ڈر سے کئی راتوں سے بے چینی میں جی رہی ہوں۔ میرا دل لگنا کسی کا دل اجاڑ دے گا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دو آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی جو کسی کو بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ زوشاف اسی گمسم انداز میں گاڑی سے اتری اور چل دی کہ آگے سے آنے والی بائک سے بری طرح ٹکرائی تھی اور بائک کا ٹائر اس کی ٹانگ کو زخمی کرتا اسے بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ کچھ اتنے دنوں کا غبار تھا اور تکلیف بھی تھی کہ وہ وہیں سڑک پہ بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی، اور زریز جو جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آ رہا تھا اسے تکلیف سے روتے اور اس کی ٹانگ سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ اس بائک والے کی طرف غصے سے بڑھا تھا اور ایک زور کا گھونسا اس کے منہ پہ مار دیا تھا کہ اس کی ناک سے خون کی لکیر نکل پڑی۔ اس کے شدت پسند رویے کو دیکھ کر زوشاف بھی چونک کر دیکھنے لگی جو اس پر مکے برسا رہا تھا، اور ساکت کھڑی نویدہ بیگم نے جلدی سے اسے روکا تھا مگر وہ تھا کہ کسی صورت اپنے اشتعال پر قابو نہ پا رہا تھا۔ زریز بیٹا چھوڑ دو اسے، کیا جان لوگے، اس کی غلطی سے ہو گیا سب، چلو زوشاف کو ہاسپٹل لے کے چلو، شکر ہے کہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ نویدہ بیگم کے کہنے پر اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور گاڑی کی طرف آیا جہاں کشف سہارا دے کر زوشاف کو اندر بٹھا چکی تھی۔ ٹانگ پر چوٹ آنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے 3 دن بیڈ ریسٹ کا کہا تھا اور وہ 3 دنوں سے اپنے کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی، مگر زیات، فرجاد اور کشف اسے فل ٹائم کمپنی دے رہے تھے۔ نویدہ بیگم بھی دن میں 4 سے 5 چکر لگاتی تھی مگر جس بندے کا انتظار اس کا دل اور آنکھیں کر رہی تھی اس نے ایک دفعہ بھی اس کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، اور یہ بے نیازی اسے گھائل کر رہی تھی کہ ایک مہمان کی حیثیت سے بھی اس نے زوشاف کا حال پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ زریز حسن کے بارے میں سوچتی گم سم لیٹی تھی کہ دروازے سے اندر آتی کشف اور اس کے پیچھے آتے زریز حسن کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی، جسے دیکھنے کی دعائیں اس کا دل 3 دن سے کر رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں پا کر وہ ساکت ہو گئی تھی اور نظریں جھک کر سلامی پیش کرنے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ جو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اس کی لا تعلقی پر کٹ کے رہ گئی اور آنکھیں پانی سے جھلملانے لگیں، اتنی بے رخی کہ وہ اسے مخاطب کرنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ اب تو ٹھیک ہے زوشی، ہے نا زوشی؟ کشف نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ زوشی کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ کشف حیرت زدہ ہو کے اس کی طرف بڑھی۔ زریز بھی اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا۔ کشف اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ اس کے آنسو زریز حسن کے دل پہ گر رہے تھے مگر وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ آپ کو کیسے میری تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے زریز؟ وہ تکلیف جو آپ کی بے نیازی اور اجنبیت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ کا یہ انداز، آپ کو ذرا احساس نہیں ہو رہا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں؟ اس کی پرشکوہ نگاہیں اس کی سمت اٹھی تھیں اور ان آنکھوں کا درد اور شکایت زریز کو نگاہ چرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ کچھ نہیں کشف، میں سونا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے رونا کس بات پہ آ رہا ہے، اپنی تکلیف پر یا کسی کی دی ہوئی تکلیف پر۔ زریز حسن کا اجنبی انداز اسے ہرٹ کر گیا تھا۔ وہ لیٹ کر کمبل سر تک تان گئی۔ زریز حسن جو اس کی بات پر لب بھینچ گیا تھا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تو کشف بھی اس پر ایک نگاہ ڈالتی چلی گئی۔ زوشاف ان کے جانے کا یقین کر کے اٹھی اور پھر سے رونے میں مشغول ہو گئی۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا ورنہ میں اپنے دل کا درد برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تم سے بھی شکایت کیسی زریز حسن، یہ میرا خود کا لیا گیا درد ہے اور مجھ اکیلی کو ہی اسے برداشت کرنا ہے۔ دل ہی دل میں وہ عہد کرنے لگی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے زوشاف کی؟ کشف چائے بنا کر لائی تو نویدہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بتا رہی، صرف روئے چلی جا رہی ہے مسلسل، اور ایک ہی رٹ ہے کہ مجھے واپس جانا ہے۔ کشف نے زریز حسن کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے افسردگی سے کہا تو زریز حسن بے چین ہو اٹھا۔ لگتا ہے اپنی ماں کو مس کر رہی ہے، اگلے ماہ تو سب پاکستان آ رہے ہیں، یہ کن کے پاس جا کے رہے گی؟ نویدہ بیگم کی بات پر کشف نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ مارٹن آنٹی کا تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں رہ رہی ہیں، آج کل ان کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ماما لوگ یہاں آ رہے ہیں مگر وہ بضد ہے کہ میں اکیلی رہ لوں گی مگر مجھے ہر حال میں واپس جانا ہے۔ زریز چائے تو پی لو،
زریز حسن جو کہ چائے کا کپ وہیں رکھ کر اٹھا تھا، نویدہ بیگم کے کہنے پر سرنفی میں ہلایا۔ نہیں ماما، موڈ نہیں۔ اس کا دل یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا، حالانکہ اس نے خود کشف سے چائے کا بولا تھا۔ اس کا دل سکوت اختیار کر گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ایک اضطراب تھا جس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ زوشاف جو کشف کے لاکھ سمجھانے، فرجاد اور زیاد کی منتوں اور نویدہ بیگم کے پیار بھرے لہجے پر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی، اب اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ ٹکٹ کنفرم کروا سکے۔ ابھی بھی کشف اسے ناراض ہو کے گئی تھی، جس نے اسے شادی کا بھی بتایا تھا کہ اگلے ماہ سب پاکستان آ رہے تھے اور زریز اور کشف کی شادی کا پلان تھا۔ یہ سن کر زوشاف نے اپنے ارادے کو اور مضبوط کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہاں رہنا اس کے لیے اب ٹھیک نہیں تھا۔ جو سرکش جذبات اس کے دل میں اٹھ رہے تھے وہ زریز حسن کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر وہ جو رخ موڑے لیٹی تھی، کشف کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے بولی، پلیز کشف، مجھے نہیں رہنا پاکستان۔ تمہاری شادی ابھی بہت دور ہے، تب تک میں آنے کی کوشش کروں گی۔ ویسے بھی اگر میں نہ بھی آئی تو کون سا تمہاری شادی رک جائے گی۔ آخر میں وہ اپنے لہجے کو بشاش بناتے ہوئے بولی، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی کو پا کر وہ حیرانگی سے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ مگر اپنے سامنے زریز حسن کو پا کر وہ دم بہت رہ گئی، جو کہ گہرا سانس بھرتا اس کے نزدیک بیڈ پر ہی ٹک گیا تھا، اور زوشاف اس کی اپنے نزدیک موجودگی سے کچھ آواز باختہ ہو گئی تھی۔ آپ؟ اس نے ٹائم دیکھا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اس ٹائم زریز کی موجودگی تصور بھی نہ کر سکی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے اس فیصلے نے کتنی تکلیف دی ہے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پہ رکھتا اسے ششتر کر گیا، مجھے بدل کر، میرے اندر کا ایک انوکھا احساس جگا کر جو میں نے 28 سالوں میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی کسی چہرے نے مجھے اپنی گرفت میں یوں نہیں جکڑا، کبھی کسی کے آنسوؤں نے وہ تکلیف نہیں دی جو تمہارے آنسوؤں نے دل میں درد جگایا ہے، کہ راتوں کو جاگنے لگا ہوں، پہلی دفعہ کسی کا چہرہ راتوں کو ہم سفر بنا ہے، کسی کا خیال دھیان میں آ کر دل کے آنگن میں پھول کھلا دیتا ہے۔ میں تمہارا نام لبوں سے ادا کرتا ہوں تو لگتا ہے پوری کائنات انوکھے سانس بجانے لگی ہے۔ دل نے اس قدر زور و شور سے تمہاری طلب کی ہے کہ سانس بھی لیتا ہوں تو سانسیں صرف تمہارا ورد کرتی ہیں، اور تم اس حال میں چھوڑ کے جانے کا کہہ رہی ہو، اس قدر ظلم کیوں؟ اس کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا اور زوشاف ان انکشافات پر دم سادے بیٹھی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سماعتوں میں کوئی رس گھول رہا تھا۔ زریز حسن کا اظہار اسے ساکت کر گیا، وہ جسے اپنے رب سے بھی مانگنے پر جھجک رہی تھی کہ وہ کسی اور کا ہے، اب رب نے بنا مانگے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوتے چھلک پڑے تھے، جن کو زریز نے نرمی سے اپنی محبت کا مان بخشا تھا اور ان کو بے مول ہو کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ نڈھال ہوتی اس کے شانے سے لگ گئی، جس اظہار کو سننے کے لیے اس کی سماعتیں کب سے انتظار کر رہی تھیں، جسے قریب سے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں بےتاب تھیں، جسے محسوس کرنے کے لیے جس کی قربت کی خواہاں تھی۔ آج سب مل رہا تھا اور وہ نہ تو خوش ہو پا رہی تھی اور نہ اپنی زبان سے اقرار کر پا رہی تھی۔ میری بے رخی پہ کڑنے اور رونے والی آج میرے پیار کے اظہار پر بھی رو رہی ہے، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ زریز نے نرمی سے اسے اپنے سامنے کیا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، جو جذبے لٹاتی آنکھوں سے متوجہ تھا۔ وہ شادی؟ زریز اس کی الجھن کی ڈور کو سمجھ کر گہرا سانس بھر کے بولا، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، میرا اور کشف کا رشتہ گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا اور میرا اس کے ساتھ کوئی قلبی لگاؤ نہیں۔ میں بات کروں گا سب سے، میرے خیال میں سب اس سچویشن کو سمجھیں گے، اور ویسے بھی کشف بہت اچھی اور میچور لڑکی ہے، وہ ہمیں آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکے گی۔ جب میرے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز ہی نہیں تو پھر اسے سچ بتانا ضروری ہے، باقی سب کیا سوچیں گے۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی اور وہ دیکھ کے رہ گیا کہ ساری عمر امریکہ میں گزارنے والی بھی اس قدر حساس ہے۔ دیکھو، تم اپنے دل پر کوئی ندامت کا بوجھ نہ لو کہ تمہاری وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، سب عقل مند ہیں، میں ہینڈل کر لوں گا، تم پہ کوئی الزام نہیں آئے گا، تھوڑا سا شوق تو لگے گا بٹ آئی ول مینیج اٹ۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولا تو زوشاف نے سر ہلا دیا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں نا؟ میں شادی جلد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سال رہ لیے اکیلے، اب تو بیڈ روم بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اوپر سے تم نے راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ زریز کی گہری نظر معنی خیز بات
اسے لال ٹماٹر کر گئی۔ وہ سرخ ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی شرمیلی ہو۔ مجھے تو ابھی تک یہ یقین نہیں کہ تم امریکہ سے آئی ہو۔ کیوں؟ آپ کو کیوں نہیں لگتا؟ جس طرح شرم کی پوٹلی بن کر سمٹ رہی ہو، مجھے تو اپنا مستقبل خطرے میں لگ رہا ہے۔ تم تو جلدی ہاتھ میں ہی نہیں آیا کرو گی۔ اس کی معنی خیزیت اسے کانوں کی لوؤں تک سرخ کر گئی۔ وہ مسکراہٹ دباتی شرم سے اسے گھور بھی نہ پائی، جو کہ اس کی حالت کو دیکھتا ہنس رہا تھا۔ میرے خیال میں مجھے چلنا چاہیے، یہاں زیادہ دیر رکنا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ اپنی بہکتی نظروں اور اٹھتے جذبوں کو دباتا، اس کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کل پاپا آ رہے ہیں، پہلے ان سے بات کروں گا، اور میرے خیال میں ان سے بات کر کے کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا میں کشف سے بات کروں؟ ذوشاب کے کہنے پر وہ کندھے اچکا گیا۔ کرنا چاہتی ہو تو کر لو، ویسے کہو کہ کیا، میں بھی تو سنوں۔ وہ شریر ہوا تھا، اس کے منہ سے اعتراف سننا چاہتا تھا۔ ذوشاب اس کی شرارت سمجھ کر جیت گئی۔ بتا بھی دو، ویسے تمہیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے سامنے پا کر جو تمہارے چہرے پر رنگ اترتے ہیں وہی سمجھانے کو کافی ہیں۔ اچھا اب جائیں۔ کشف کئی مرتبہ اس ٹائم میرے کمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول اٹھی، کیونکہ جب سے اسے چوٹ آئی تھی کشف رات کو اس کے کمرے میں ضرور آتی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو اچھا نہیں، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زریز حسن جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اسے نگاہوں کے رستے دل میں اتارتا وہ چلا گیا تو ذوشاب ہنس دی۔ اتنے دنوں کی بے چینی کو قرار آ گیا تھا۔ اپنی خوش قسمتی کہوں کہ کشف کی بدقسمتی، یہ سوچ اسے افسردہ کر گئی۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہو، یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تقدیر کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا چاہنا، ان کی مرضی سب بے بس نظر آتی ہے۔ ذوشاب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ وہ ساری رات مستقبل کے سپنے دیکھتی، جب حقیقت کی صبح سے نظریں ملانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تو اسے ہوش آیا کہ انسان تو کچھ مجبوریوں کا ہمیشہ غلام رہا ہے۔ یہ رشتے، احساسات انسان کو ہمیشہ کمزور کر دیتے ہیں۔ کشف کے والدین اور حنان رات کی فلائٹ سے آ رہے تھے اور حسن شرازی بھی آ چکے تھے، اس لیے سب شادی فائنل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ذوشاب جب کشف سے بات کرنے بیٹھی تو اس کی باتوں اور شادی کے نام پر پھیلتے رنگوں نے اسے ساکت کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں زوشی، جسے چاہا اسے پا لینا قسمت والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں بھی خوش قسمت ہوں کہ اگلے ماہ میں بھی زریز کو پا لوں گی۔ جب ہمارا رشتہ ہوا تھا تو زریز نے کہا تھا کہ میری نیچر اور ٹائپ ایسی ہے کہ شاید آپ کو اتنا خوش نہ رکھ سکوں، پر میں نے کہا تھا آپ جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے خود پہ کہ میں آپ کو بدل دوں گی۔ میری محبت ان کے دل کو بھی اپنا بنا دے گی، اور اگر وہ تم سے شادی سے انکار کر دیں، میرا مطلب ہے کہ تم نے بولا نا کہ وہ خوش نہیں تھے، اس لیے۔ ذوشاب کے سوال پر کشف نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ایسا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ یہ سوچ کے ہی میری جان نکل جاتی ہے کہ اگر زریز نہ مانا تو میں نے دن رات سوچا ہے اسے۔ اب تو اس کے بنا ایک پل ممکن نہیں، پر مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ صرف میرا ہے، اور ویسے بھی اب تو صرف ایک ماہ رہ گیا شادی میں، اور میری تو دھڑکنیں تب سے الگ ہی ساز بجا رہی ہیں۔ زوشی میں بہت خوش ہوں۔ ذوشاب کا دل بند ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں آج کیسے پوچھنے کا خیال آ گیا؟ کشف کی بات پر وہ گڑبڑائی تھی۔ نہیں، ویسے ہی تم نے کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کی، اس لیے۔ او اچھا، یہ بتاؤ ان میں سے کون سا ڈریس زیادہ پیارا ہے؟ زریز کو بلیک اور پنک کلر بہت پسند ہے، اور میں ان کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہی ہوں ماما پاپا کو ریسیو کرنے۔ ذوشاب نے دیکھا وہ بلیک اور پنک کلر کے ڈریس اپنے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ ذوشاب کو آج سمجھ آئی تھی وہ یہ دو کلر کیوں زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ کی ہر چیز میں یہ دو کلر لازمی ہوتے تھے۔ ذوشاب نے غور سے اس کے چہرے پر زریز کے نام کے پھیلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اس کے ان بکھرے رنگوں کو وہ کیسے چرا سکتی تھی؟ یہ اچھا ہے، میں آتی ہوں۔ ذوشاب نے دھندلی آنکھوں سے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا اور اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ بیٹھ کر زاروں کی تار رو دی۔ میں کیسے ایک بہن کا دل اجاڑ کر اپنا بسا لوں؟ کیسے اس کے چہرے پہ بکھرے رنگوں کو چھین کر اپنے چہرے پہ لگا لوں؟ اپنی زندگی میں بہار کو لانے کے لیے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خزاں میں چھوڑ دوں؟ میں اتنی ظالم کیسے بن سکتی ہوں؟ میں اس کا دل برباد نہیں کر سکتی؟ اس کی خواہشوں، اس کے خوابوں پر اپنے خوابوں کا محل کیسے بنا سکتی ہوں؟ نہیں، میں پاپا آپ جیسی ہوں۔ میں رشتوں کو دکھ دے کر اپنی خواہشوں کا تاج محل نہیں بنا سکتی۔ میں کشف، زالے آنٹی،
حنان اور امتیاز ماموں کا سامنا کیسے کر پاؤں گی جنہوں نے پاپا کے مرنے کے بعد مجھے سنبھالا، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال کیا؟ نہیں، میں ان کا اعتبار نہیں توڑ سکتی، مجھے روکنا ہوگا خود کو، زریز کو اور اپنے دل کو۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کر کے سرنفی میں ہلاتی اپنے دل میں اٹل فیصلہ کر گئی تھی، اور پھر اگلے دن وہ اپنا فیصلہ لے کر زریز کے سامنے کھڑی تھی، جو کہ اس کے تاثرات پر کچھ الجھن زدہ تھا۔ کیا بات ہے، بولو۔ وہ آپ انکل سے بات مت کریں، مجھے شادی نہیں کرنی آپ سے۔ آخر کار اس نے ہمت کر ہی لی تھی، جبکہ زریز کچھ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہی جو آپ نے سنا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اس فیصلے پر آ گئیں کہ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ اب کہ وہ چبا چبا کے بولتا تیز لہجے میں بولا تھا، اور وہ سر کو جھکا گئی تھی۔ زوشاف، جو بات ہے وہ بتاؤ مجھے۔ کشف آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اور تم کیا نہیں کرتی؟ زریز کی بات پر وہ لب کاٹنے لگی تو زریز نے اس کو کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے تمہاری کیفیت کا، جو تم سوچ رہی ہو، مگر صرف یہ دیکھو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نہ تم میرے بغیر رہ سکتی ہو اور نہ میں۔ ٹھیک ہے، کشف کو اس رشتے سے کوئی دلی لگاؤ ہوگا، مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ عقل مند ہے، آئی ہوپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گی کہ وہ اس انسان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکے گی جس کے دل میں کسی اور عورت کا ڈیرا ہو۔ یہ کوئی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے شوہر کے دل میں کوئی اور ہو، اور اس طرح کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ابھی اسے سب بتا دیا جائے تاکہ ابھی کے 2 گھونٹ صبر کے آنے والی زندگی کی اذیت کو ختم کر دیں۔ زریز نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا، مگر جب اس کا سر نفی میں ہلا تو زریز کے ماتھے پر تیوریاں صاف نظر آ سکتی تھی۔ وہ مر جائے گی، میں کیسے کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا بسا سکتی ہوں؟ مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ میرے نزدیک کسی کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کسی کو سچ بتا دیا جائے، تاکہ نہ آپ کل کو پچھتاؤ نہ دوسرا۔ میں ابھی پاپا سے بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے ہر حال میں صرف تم سے شادی کرنی ہے زوشاف حیدر۔ زریز اٹل لہجے میں کہتا جانے لگا، مگر زوشاف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ صرف روکا تھا بلکہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے کی تو میں انکار کر دوں گی، بلکہ واپس چلی جاؤں گی تاکہ یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ کیا یہ تم کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتا حیرت زدہ رہ گیا، جو نظریں چرا رہی تھی۔ زوشاف، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، تم کشف کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہو نا، تو آئی پرومس تم پر کوئی بات نہیں آنے دوں گا۔ میں محبت سے زیادہ تمہاری عزت کرتا ہوں، اور تمہاری عزت کسی کی نگاہوں میں مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا۔ زوشاف خود کو کوسنے لگی کہ وہ کس قدر اسے ہرٹ کر رہی تھی۔ وہ جو خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی اب خود بھی پگھلنے لگی تھی۔ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں آزاد فضاؤں میں رہنے والی ہوں، اس طرح پاکستان کے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ اس طرح گھر کی پابندیوں سے بھی مجھے الجھن ہوتی ہے، اور دوسری بات، میں کشف کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پھپھو کو، انکل کو، جنہوں نے میرے پاپا کا ساتھ دیا، مجھے اتنا پیار دیا، میں ان کی نظروں سے گر نہیں سکتی۔ میں کیسے کسی کے آنسوؤں پر اپنی خوشیوں کے محل کھڑے کر سکتی ہوں؟ اب کہ اس کے نین بھی پانی سے بھر چکے تھے، مگر وہ خود کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہلکان ہوئے جا رہی تھی، ورنہ اس محبت سے منہ موڑنا اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا زوشاف، تم صرف اندازے لگا رہی ہو۔ وہم ہے تمہارے، سب لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، وہ تمہیں برا نہیں سمجھیں گے، ہماری بات کو وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ دوسرا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں تم پہ کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، یہ سارا کچھ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے تحت کروں گا۔ تم آزاد فضاؤں کی باسی ہو، مگر تمہارے پاس یہ نازک دل ہے، احساسات ہیں، تم جب سب کا سوچ سکتی ہو تو اپنے دل کا کیوں نہیں؟ میرا اور ہماری محبت کا کیوں نہیں؟ جھٹک تو سب کچھ، صرف ہماری فکر کرو، باقی سب ٹھیک ہو جائیں گے کچھ ماہ بعد، مگر ہم ساری زندگی اس جوک میں جی نہیں پائیں گے۔ کچھ تو احساس کرو تم۔ زوشاف کے آنسو صاف کرتا وہ اسے کمزور کر رہا تھا، مگر وہ اپنا دل بسا کر کسی کو اجاڑنے کی ہمت خود میں نہ پا رہی تھی، اس لیے ان کمزور لمحوں کی گرفت سے نکلتی وہ کٹھور بن گئی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں دل رکھتی ہوں، احساس ہے مجھے، میں خود کو خوشی دینے کے لیے سب کی خوشیاں چھین نہیں سکتی، اور آپ کے ساتھ کبھی اچھی اور پرسکون زندگی نہیں گزار پاؤں گی۔ ساری زندگی کشف میری آنکھوں کے سامنے رہے گی کہ میں نے اس کے خواب توڑ کر اپنے خواب سجائے، یہ بات مجھے کبھی خوش نہیں ہونے دے گی۔ اور ویسے بھی اصل محبت تو آپ سے کشف کرتی ہے، میری تو محبت صرف 8 دن کی ہے، وہ بھی صرف پسندید کی، جو کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ آپ بھول جائیں سب۔ زوشاف اب کے سپاٹ انداز میں بولتی اسے ششتر کر گئی۔ کیا؟
بس پسندیدگی، تمہاری نظر میں یہ محبت نہیں؟ وہ بے یقین تھا۔ ہاں، رخ موڑ کر وہ سنگ دلی کی انتہا کو چھونے لگی۔ تم بہت غلط کر رہی ہو اپنے ساتھ، میرے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا کیا غلط اور کیا درست ہے۔ میں تو کشف کی رٹ لگا رکھی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہ سب کرو گی تو میں کشف سے شادی کر لوں گا؟ کبھی نہیں۔ اوکے، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کرو، نبھاؤ اپنی وفاداریاں، بنو مدر ٹریسا، لیکن میں پھر بھی کشف تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ اور تم سمجھتی کیا ہو زریز حسن تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگے گا، تمہاری منتیں کرے گا کہ کر لو مجھ سے شادی؟ بالکل نہیں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے پوری ایمانداری سے۔ تم چاہے اسے جسٹ پسندیدگی سمجھو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اس کے لیے جو تم نے میری محبت کی توہین کی۔ وہ غصے میں خشمگی نگاہوں سے دیکھتا چلا گیا تو وہ جو کب سے آنسوؤں پر بند باندھے کھڑی تھی، پھر یوں بکھری کہ خود کو سنبھال بھی نہ سکی۔ اس کے اپنے الفاظ ہی اس کے دل پر چھریاں چلا رہے تھے، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کیوں یہ درد میرے سینے میں ڈال دیا؟ کیوں؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ان کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی تھی اور زریز پچھلے 2 دنوں سے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ زوشاف کا ارادہ تھا کہ وہ ان کی شادی سے پہلے ہی واپس چلی جائے، کیونکہ وہ جتنا بھی خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی مگر وہ کبھی بھی زریز کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی بھی کشف کے مسکراتے چہرے سے نظریں چراتی وہ آنکھوں میں نمی لیے اٹھی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، مگر آنکھوں کی دھندلاہٹ کی وجہ سے آگے سے آتے زریز سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ زریز نے اسے تو گرنے سے بچا لیا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں جو کرسٹل کا گلدان تھا اسے وہ بچا نہیں سکا تھا، جو کہ ماربل کے فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ زوشاف اس افتاد پر بوکھلائی تھی، وہیں فرجاد بھی دم سادے زریز حسن کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر ٹچی ہے اپنی چیزوں کے معاملے میں، اور یہ بھی آج وہ نیا ہی اسلام آباد سے لے کے آیا تھا جو کہ زوشاف کی بے احتیاطی کی نظر ہو گیا تھا۔ سوری، وہ اس سے الگ ہوتی، وہ اٹک اٹک کر بولتی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کس بات پر آپ سوری کریں گی مس زوشاف حیدر؟ یہ تو کرسٹل کا تھا، ٹوٹ کر بکھر جانا اس کے مقدر میں تھا، مگر آپ نے یہاں دل بھی اتنے ٹکڑوں میں کر دیا ہے کہ پتہ نہیں کتنی صدیاں لگیں گی مجھے اس کی کرچیاں سمیٹنے میں، اور یہ بھی کنفرم نہیں کہ سمیٹ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں کہتا اسے جلن کے حصار میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ آنسو بہاتی وہیں بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا؟ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا، فرجاد اس کے قریب آ کر بولا، جو کہ زمین پہ بیٹھ کر کرچیاں سمیٹنے لگ گئی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ ایک نوکیلا ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں گھس کر اسے زخمی کر گیا اور وہاں سے خون کی بوندیں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ اوہ، تو آپ کو تو لگ گیا۔ چلیں چھوڑیں یہ سب، میں آپ کو دوا لگاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ رہنے دو فرجاد، ان کے لیے یہ تکلیف اچھی ہے، ان کو یہ تکلیف ملے گی تو کسی دوسرے کی تکلیف کا اندازہ کر پائیں گی یہ۔ ویسے بھی یہ ان کے اپنے شوق سے لی گئی تکلیف ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے وہ دوبارہ آیا تھا اور اس پر کٹیلا جملہ کستا چلا گیا اور وہ لب کاٹ کے رہ گئی، مگر فرجاد کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائی، جو کہ زریز حسن کے رویے کی تلافی کر رہا تھا۔ زخم کیسا ہے اب؟ وہ ٹیرس پہ کھڑی اداس چاند کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اپنی طرح ہی اداس اور اکیلا دکھائی دے رہا تھا، کہ زریز حسن کی باروب آواز پر پلٹی، جو کہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو کیا پرواہ؟ زوشاف اس کے کچھ دیر پہلے کہے گئے جملے بھولی نہ تھی۔ زریز حسن کے لبوں کو ایک مسکراہٹ چھو گئی، ایک زخمی مسکراہٹ۔ واقعی مجھے کیا پرواہ؟ ٹھیک کہا تم نے، مجھے پرواہ نہیں تو یہ میرا دل، یہ کیوں پرواہ کر رہا ہے؟ اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کیوں تمہاری سنگ دلی پہ کڑ رہا ہے؟ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتا اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ میں نے سنا تھا کہ مغربی لوگ، آزاد فضاؤں میں رہنے والے لوگ بڑے ظالم اور پتھر دل ہوتے ہیں۔ آج دیکھ بھی لیا، جن کو کوئی احساس ہی نہیں، کوئی ان کے لیے اپنی پوری ہستی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے تو صرف پسندیدگی کو محبت سمجھ لیا تھا۔ اس کے لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی، جو زوشاف کے دل کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی جلا رہی تھی۔ پتہ چل گیا نا آپ کو ہمارا، تو اب گلہ کیسا؟ گلہ نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں تمہیں، پچھتاؤ گی ایک دن۔ پچھتا ہی تو رہی ہوں یہاں پاکستان آ کر، آپ سے ٹکرا کر۔ وہ ایک لمحہ نہ جانے کیسے آ گیا ہمارے بیچ، اور آپ بھول کیوں نہیں جاتے اس لمحے کو؟ بھول جاؤں؟ اگر بھولنا اتنا ہی آسان ہوتا تو تم یوں نظریں چرانے پر مجبور نہ ہوتی۔
مجھ سے اپنی کیفیت، اپنا درد، اپنے آنسو چھپانے کے 100 جتن نہ کر رہی ہوتی۔ زریز حسن اسے باور کروا گیا تھا کہ وہ جتنا بھی خود کو مضبوط ثابت کر کے لاپرواہ ہو رہی تھی، وہ اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ زوشاف اس کی بات پر خفیف سی ہو کر اپنا رخ موڑ گئی۔ آپ کی اس سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہاں سے جانا ہوگا؟ نہیں، صرف میری آنکھوں میں دیکھ کے بتانا ہوگا کہ میرے پاس آنے سے تمہارا دل دھڑکتا ہے کہ نہیں، میرے دور جانے سے تمہارا دل بے قرار ہوتا ہے کہ نہیں۔ زریز حسن نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو وہ نظروں کے ساتھ سر جھکا گئی کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت سے انکار کر سکتی تھی، اور نہ وہ اس پوزیشن میں تھی کہ محبت کا اقرار کر لے۔ زریز طنزیہ مسکرایا۔ جب ایسا کرنا تمہارے لیے مشکل ہے تو کیوں خود پہ یہ ظلم کر رہی ہو؟ رحم کھاؤ خود پر، رحم کھاؤ مجھ پر، خود پر، ہماری محبت پر۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم کہو تو میں بات کروں۔ ایک بات تم بھی اچھے سے ذہن میں بٹھا لو، میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، میں اس رشتے کو قائم نہیں کروں گا۔ انکار کر رہا ہوں میں آج ہی، ابھی تمہارے سامنے، وہ کہہ کر جانے لگا، مگر اسے رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ زوشاف تھی جو کہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زریز ساکت رہ گیا تھا، جو اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے زوشاف؟ یہ بکواس نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر میری ذات کسی کی خوشیوں میں رکاوٹ ہے، کسی کے آنسوؤں کا سبب ہے، تو میں خود کو ختم کر لوں گی تاکہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ پھر تو آپ کشف سے شادی کریں گے نا، جب میں ہی زندہ نہ رہوں گی تو کیا جواز ہوگا آپ کے پاس کشف سے شادی نہ کرنے کا؟ بالفرض آپ پھر بھی شادی اس سے نہیں کرتے تو کم از کم میں تو اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں گی۔ اور یہ بھی مت سمجھیے گا کہ یہ صرف ایک دھمکی ہے، میں ایسا ہی کروں گی، اور ایسا میں پہلی دفعہ نہیں بلکہ ایک دفعہ پہلے بھی کر چکی ہوں، جب میری ماما نے دوسری شادی کی اور مجھے چھوڑ دیا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ دیکھتی ہوں آپ کی محبت مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہے کہ میری موت کی وجہ بنتی ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ زوشاف صفاقیت کی حدود کو چھو رہی تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس قدر سنگدلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ زریز کی آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی، جو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ چیز اسے پتھر کر گئی تھی کہ وہ ایسا کرنے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گی۔ زوشاف اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں آئی تھی اور دروازہ بند کر کے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دیں زریز، میں مجبور ہوں، موت کو تو مجھے ہر حال میں گلے لگانا ہوگا۔ اگر آپ کشف سے شادی نہیں کرتے تب بھی، اور اگر کر لیتے ہیں تو تب بھی، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ کاش زریز میرا دل بھی پتھر کا ہوتا، ان آزاد فضاؤں میں رہنے والے لوگوں کی طرح۔ مجھے کیوں بنا دیا گیا آپ جیسے لوگوں کے دیس کا، کیوں؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، اور بالآخر زریز کو وہ فیصلہ لینا ہی پڑا، جس فیصلے نے نہ صرف اس کے دل کو بلکہ زوشاف کو بھی توڑ دیا تھا۔ وہ لاکھ خوش سہی مگر تنہائی میں وہ تڑپ کر روئی تھی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی مگر کشف اور زالے بیگم کی وجہ سے وہ جا نہیں پا رہی تھی۔ پھر مہندی کی رات تک وہ چھپنے چھپانے کے کھیل میں کامیاب رہی تھی، مگر آج کی رات تو دونوں کا سامنا ناممکن تھا، اور وہ جو اتنے دنوں سے خود کو سنبھال کر ضبط کا اعلیٰ مظاہرہ کر رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے سامنے جانے سے وہ صبر کا دامن چھوڑ نہ دے۔ زوشاف، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کشف کے ساتھ تم پارلر بھی نہیں گئی، اب اٹھو تیار ہو جاؤ۔ وہ گمسم صوفے پر بیٹھی تھی کہ زالے بیگم کی آواز پر سر ہلا کر اٹھی اور بیڈ پہ پڑے کپڑوں کو اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ شادی کی ساری شاپنگ بھی کشف نہیں کی تھی، وہ تو طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر زیادہ تر اندر ہی کی ہو کے رہ گئی تھی۔ زوشاف نے بالوں کی سادی سی چٹیاں بنا کر خود پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ گرین چولی اور لہنگے میں ملبوس تھی۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتی کمرے سے باہر نکلی اور اس کا رخ لان کی طرف تھا کیونکہ مہندی کی تقریب وہاں ہی ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹے کو گلے میں ڈالے اپنے ہی دھیان میں سیڑھیوں کی جانب بڑھی کہ کسی نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، سیدھی جا کر اس کے سینے سے لگی تھی، اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زریز کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا تھا، جو کہ بلیک شلوار قمیص میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ زوشاف اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں سے نظریں چراتی پیچھے ہٹی تھی، مگر زریز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم سے محبت کرنا میرے لیے اتنا بڑا جرم بن جائے گا، میں نے تو سوچا نہ تھا کہ میں نہ تو اس جرم سے رہا ہو پاؤں گا
ورنہ اپنی جان دے پاؤں گا، ورنہ جتنا ان 28 سالوں میں خود کو روکا تھا اب بھی روک لیتا، تمہارے اور بڑھتے ان قدموں کو روک لیتا، ضد کرتا تو اس دل کو اپنے سینے سے اکھاڑ پھینکتا۔ مگر کاش مجھے پتا ہوتا کہ جسے یہ چاہ رہا ہے، جس کی خواہش کر رہا ہے، اسے ذرا پرواہ نہیں، نہ میری نہ میرے دل کی۔ تمہیں پتا ہے کس قدر اذیت میں ہوں؟ یہ درد برداشت سے باہر ہے۔ پلیز زوشاف، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، میں سب اچھے سے ہینڈل کر لوں گا، تم پہ کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ ایسا مت کرو، تمہارے بنا جینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جو کہتا تھا میں تم سے اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگوں گا، آج مانگنے پر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، ٹوٹا لہجہ، شدتوں بھرا کرب اسے کمزور کرنے کو کافی تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کے گرم سیال آنسو اس کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے آنسو، اس کا رونا، وہ سارے راز اگل گیا تھا جو وہ اتنے دنوں سے خود سے بھی چھپا رہی تھی کہ اسے بھی تکلیف تھی، وہ بھی اسی درد میں مبتلا تھی۔ زریز نے اپنی باہوں کا حصار قائم کر دیا تھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ جب یہ دوری جان لیوا ہے تو پھر کیوں اسے اپنے اور میرے درمیان لا رہی ہو؟ جب تمہارا سارا سکون میرے حصار میں ہے تو پھر کیوں اس حصار کی چھاؤں سے دور بھاگ رہی ہو؟ میرا سب کچھ تم سے جڑا ہے، میرا سکون، میری خوشیاں سب تمہارے ہونے سے ہیں زوشاف۔ تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ زوشاف کا دل کر رہا تھا کہ ساری زندگی وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی کھڑی رہے، مگر جیسے ہی اس کے کانوں میں تیز بجتے میوزک کی آواز پڑی تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوتی بھاگتی چلی گئی۔ زریز اور کشف کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی اور سب کے لاکھ کہنے کے باوجود کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ادھر ادھر ہو جاتی، مگر جب فرجاد اسے زبردستی سٹیج پر لے گیا، وہ کشف کی ناراضگی پر صفائیاں دینے لگی۔ پلیز ناراض نہ ہو، میں بس آ رہی تھی۔ کب آ رہی تھی؟ یہ بھی تمہیں فرجاد لے کے آیا ہے؟ اگر میں یوں اتنا کچھ لاد کر نہ بیٹھی ہوتی تو تم چھپ کر دکھاتی مجھے؟ ارے اکیلی سالی ہو زریز کی، اتنی رسمیں تمہارے کرنے کی ہیں۔ کشف کی بات پر اس نے کن اکھیوں سے زریز کی طرف دیکھا جو کہ سختی سے لب بھینچے دوسری جانب متوجہ تھا۔ مجھے کہاں ان رسموں کا پتہ ہے؟ اس نے عذر تراشا۔ ہم ہیں نا آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ یہ گلاب جامن پکڑیں، پہلے بھابھی کے منہ میں ڈالیں اور پھر بھائی کے۔ زیاد کے کہنے پر وہ بے بسی سے گلاب جامن پکڑ کر کشف کے منہ میں ڈال گئی، پھر اپنا ہاتھ زریز کی طرف لے گئی، مگر اس نے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ بے اختیار نظریں چرا گئی۔ سوری، مجھ میں اور برداشت کرنے کی سکت نہیں، میں پہلے ہی فل ہو چکا ہوں۔ زریز کا نہ صرف لہجہ سپاٹ تھا بلکہ اس کی نظروں میں عجیب سی کاٹ بھی تھی جس نے زوشاف کے دل پہ گہرا کٹ لگایا تھا کہ وہ اس کی بے رخی پر آنسو پینے لگی۔ سوری، دراصل بھائی کو اتنا میٹھا پسند نہیں۔ فرجاد جلدی سے صفائی دینے لگا تو وہ ان تینوں کے اترے چہرے دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ نکاح کرتے وقت جتنے ضبط کا مظاہرہ زریز نے کیا تھا اتنے ہی بڑے تکلیف کے مراحل سے زوشاف بھی گزری تھی کہ وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر جلد ہی وہاں سے گھر آ گئی تھی، اور یہ کوشش اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے تھی، ورنہ تو اس کا دل تھا کہ بین کیے جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ گرے یوں بلک بلک کر روئی تھی کہ اسے لگتا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ کیسے اتنی پتھر دل ہو گئی تھی کہ اپنی محبت کو کسی اور کی جولی میں ڈال آئی تھی۔ وہ روتے روتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ زریز کمرے میں داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر بیڈ کی طرف اٹھی تھی جہاں کشف بغیر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ وہ اس پر سلامتی بیچتا اپنا نائٹ ڈریس اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ کشف جو کہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی حیران سی ہو گئی۔ زریز نے خود کو مرر میں دیکھا اور اپنے خوبرو چہرے پر چھائی افسردگی اور درد کو دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ آج اس کے لیے بہت کٹھن دن تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کا دل چاہتا کہ وہ خود کو شوٹ کر لے یا ان سب سے جان چھڑا کے بھاگ جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، اور اسی بات پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کی شدت سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اتنی زور سے سامنے مرر پر مارا تھا کہ مرر ٹوٹ کر زمین پہ بکھرا تھا، اور چھن کی آواز سن کر کشف بھی چونکی تھی۔ زریز نے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں سے خون نکل رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی ضبط سے سرخ ہو چکا تھا، مگر اس کے اشتعال میں کمی آ گئی تھی۔ وہ باہر آیا تو کشف اس کا زخمی ہاتھ دیکھ کر چونکی۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں،
آپ کپڑے تبدیل کر آئیں اور لائٹ بھی آف کر دیجیے گا۔ سوری، میں ابھی شادی کی ذمہ داری سے آزاد اور دور رہنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کا رونمائی کا گفٹ۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ پڑے سرخ باکس کی طرف اشارہ کرتا بیڈ پر لیٹ کر کمبل سر تک تان گیا۔ کشف اس کے اس انداز پر حیران و پریشان ہوتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے اتنا خون نکل رہا تھا جو کہ اب کمبل کو بھی رنگ رہا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر لیٹ چکا تھا۔ زوشاف کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ وہ بھاری سر کو سنبھالتی اٹھی اور بیڈ سے اترنے لگی کہ یکدم اس کا سر چکرایا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر ٹک کر اپنی حالت پہ غور کرنے لگی۔ شاید کل سے کچھ کھایا نہیں اس لیے وہ خود سے کہتی واش روم میں چلی گئی۔ پھر فریش ہو کے وہ باہر ہال میں آئی جہاں زریز کے علاوہ سب بیٹھے تھے۔ اٹھ گئی بیٹا، جاؤ کچن میں جا کے ناشتہ کر لو پہلے۔ ہم سب نے تو کر لیا ہے، تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ رات کو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہوں، نویدہ بیگم کی بات کا جواب دیتی وہ کچن میں آئی جہاں زبیدہ اسے دیکھ کر ناشتہ لگانے لگی۔ صرف چائے اور بوائلڈ ایگ، زوشاف نے آہستہ سے کہا اور وہیں ٹک گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر زریز پر اٹھی جو کہ اس کی جانب بھی آ رہا تھا، اور جو چیز اس کے چونکنے کی وجہ بنی وہ اس کا ہاتھ تھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زوشاف جلدی سے اس کے قریب گئی جو اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ چوٹ کیسے لگی زریز؟ تمہیں پرواہ ہے؟ زریز کے کاٹ دار لہجے پر وہ 2 پل کو چپسی ہو گئی۔ پرواہ ہے؟ پوچھا ہے نا؟ نہیں ہے تمہیں پرواہ، نہ میری نہ میرے دل کی۔ اس چھوٹی سی چوٹ کو دیکھ کر تم بلبلا اٹھی، اور جو چوٹ میرے دل پر لگا دی تم نے، اس کا احساس کیوں نہیں ہوا تمہیں؟ تم جانتی ہو پوری رات میں نے کس اذیت میں گزاری ہے، اور پتہ نہیں کب تک اس اذیت میں رہنا ہے۔ تم نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ صرف خود سے محبت کرنے کی سزا دے رہی ہو، میں کیسے برداشت کروں؟ کسی ایسے انسان کو اپنی زندگی میں جس کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں، کیسے کسی اور کو اپنا آپ سونپ دوں؟ کیسے اپنے دل کو سمجھاؤں؟ کیسے؟ نہیں مان رہا، یہ ضد پر اڑ گیا ہے، تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دے رہا۔ یہ دیکھو تو ابھی بھی تمہارا نام لے رہا ہے، تمہارے لیے دھڑک رہا ہے، لیکن تم نے تو محبت کی نہیں۔ سچ میں زوشاف، تم نے محبت نہیں کی، ورنہ تم کبھی بھی مجھے یوں دھتکار کر کسی اور کی جولی میں نہ ڈالتی۔ زریز زخمی لہجے میں بولتا چلا گیا تو وہ دھندلی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ہاں، میں نے محبت نہیں کی۔ کب کی میں نے محبت؟ میں نے تو اپنا آپ لٹا دیا کسی کی محبت کی خاطر۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ بھائی، وہ زوشاف جی، شام کو ولیمے کا فنکشن تھا اور زریز اسی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ ابھی گھر آیا تھا کہ آگے سے حواس باختہ فرجاد کے منہ سے ادھوری بات پر ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا زوشاف کے کمرے میں آیا تھا جہاں زالے بیگم، نویدہ بیگم اور کشف اسے ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے زوشاف؟ سب نے پریشانی میں اس کی بے قراری کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا، اسے بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب لپکا، اور اگلے 20 منٹ میں وہ ہسپتال میں تھے۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، پریشانی اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ منٹوں تک ان کو ہوش آ جائے گا۔ اور ایک خاص بات، ان کے نروس کو کافی دھچکا لگا ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی پریشانی سے ان کو دور رکھیں۔ ڈاکٹر کی بات پر زریز خود کو کوس کے رہ گیا۔ دل چاہا خود کو شوٹ کر ڈالے، جانتا تھا کہ وہ کس قدر ٹینشن میں ہے، پھر بھی اسے اتنی باتیں سنا دیں۔ شکر ہے میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں بھی کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی وہ کافی پریشان سی تھی، مجھے لگا ماموں کو مس کر رہی ہے۔ کشف کی بات پر زریز ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ لوگ ایسا کریں، گھر چلے جائیں، میں یہیں ہوں، اسے ہوش آئے گا تو لے آؤں گا۔ ویسے بھی تھوڑی دیر بعد فنکشن ہے، آپ لوگوں کا وہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ زیاد کو کال کر دی تھی، وہ پک کرنے آ رہا ہے۔ مگر زوشی، کشف ہچکچائی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، ویسے بھی اب خطرے والی کوئی بات نہیں، ڈرپ جیسے ہی ختم ہوگی ہم آ جائیں گے، جائیے آپ لوگ۔ زریز کے کہنے پر دونوں چلی گئیں تو زریز اس کے روم میں آیا جہاں وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ لگی ہوئی سوئی کو دیکھ کر زریز کا دل اسے ملامت کرنے لگا کہ وہ جو کسی کے دل کو توڑنے سے بچانے کے لیے اپنا دل توڑ چکی تھی، اپنی محبت کی قربانی دے کر اکیلی ہی سب برداشت کر رہی تھی۔ کیا اس کے ساتھ یہ سب اسے کرنا چاہیے تھا؟ سوری زوشاف، ایم سو سوری،
ایم پراؤڈ آف یو. میں نے واقعی ایک انمول لڑکی سے محبت کی ہے جس کی محبت پر مجھے فخر ہے. زریز اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا. تبھی زوشاف کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی اور دوسرے ہی پل اس نے آنکھیں کھول دیں. کیسی ہو؟ زریز نے نرمی سے پوچھا تو وہ جو پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اس کی آواز پر چونکی، پھر سر اس بات میں ہلا دیا. سوری. زریز نے جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور زوشاف کے پورے وجود میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی تھی، جیسے بے قرار دل کو قرار آ گیا تھا. زریز اس کے قریب ہی بیڈ پر ٹک گیا. زوشاف دھیرے سے اٹھی اور اس کے سینے پر سر ٹکا کر بے اختیار ہوئی تھی. اتنے دنوں سے اکیلے اس درد سے لڑ کر وہ تھک چکی تھی. کسی سہارے، کسی کندھے کی متلاشی تھی. سوری تو مجھے کہنا چاہیے، میں نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا. وہ نم لہجے میں بولی. اچھا، ایسا کس نے بولا؟ ہم آپ سے. زریز کو اس کا یوں قریب آنا بہت اچھا لگا تھا، اس لیے خوشگوار انداز میں بولتا اپنا حصار کھینچ گیا. آپ نے ہی بولا تھا. وہ منہ پھلا کر بولتی اسے سر کھجانے پر مجبور کر گئی تو وہ ہنس دی. اوکے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، پر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا تم اب نہ تو بھوکی رہو گی اور نہ یوں پریشان ہوا کرو گی. زریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ سر ہلا گئی. اچھا، اب جلدی سے بتاؤ کہ میرے ساتھ ڈنر کسی ریسٹورنٹ میں کرو گی کہ یہیں سب ارینج کروں؟ مگر آپ کا تو وہاں ہونا ضروری ہے، ٹائم تو دیکھیں. وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی. میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم کچھ کھا سکو، اور آپس کی بات ہے میں نے سوائے چائے کے کل سے اپنے حلق سے اور کوئی چیز نہیں گزاری. ابھی 7:30 ہوئے ہیں، ہم 1 گھنٹے تک چلے جائیں گے. ویسے بھی یہ پاکستان ہے، یہاں فنکشن لیٹ شروع ہوتا ہے. میں ذرا ڈاکٹر سے ملاؤں، نرس کو بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ ڈرپ اتار دے. زریز حسن نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے سر کو ہلا گئی. کیونکہ بات صرف اس کی ہوتی تو وہ انکار کر دیتی، مگر اس کے بھوکے ہونے کے احساس سے خاموش ہو گئی تھی. پھر کھانا کھانے اور ڈرپ کے ختم ہونے کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے اور وہاں سے ہال پہنچے جہاں ولیمے کا فنکشن جاری تھا. یہ دونوں بھی اداس دل کے ساتھ اپنی اپنی جگہ اس تقریب کا حصہ بن گئے. وہ بوریت دور کرنے کے لیے کچن میں آ گئی اور کچھ دیر بعد سوچ بچار کرنے کے بعد وہ پاستا بنانے لگی. اور جب پاستا بنا کر کچن سے سب کو بلانے کے خیال سے جانے لگی تو زریز کچن میں داخل ہوا. حسب معمول زریز کی آنکھوں میں روشنی سی پھوٹ آئی تھی. تمہارے حالات دیکھ کر لگ رہا ہے کچھ بنایا ہے محترمہ نے. وہ اس کے وجود پر گہری نظر ڈالتا مسکرا کر بولا کہ زریز کی آنکھوں میں شرارت چمکی. کہ میں پوری زندگی تمہارے ہاتھ کا بنا پاستا کھا سکتا ہوں؟ زریز کی شرارت پر وہ بے اختیار کھلکھلا کے ہنس دی. زریز نے پیار بھری نظروں سے اس کا مسکراتا چہرہ اپنے دل میں اتارا تھا. زریز آفس سے گھر آیا تو اسے ہال میں سفری بیگ رکھے دکھائی دیے. وہ ان کے بارے میں سوچتا آگے بڑھا کہ آگے سے تیزی سے آتے فرجاد سے ٹکرا گیا. سوری بھائی. فرجاد کھجل سا ہوا. دھیان کدھر رہتا ہے تمہارا؟ زریز نے کشمگی نگاہوں سے دیکھا. سوری، دراصل زوشاف جی واپس جا رہی ہیں تو ان کا سامان گاڑی میں رکھوانا تھا. کدھر جا رہی ہے وہ؟ زریز کا چونکنا لازمی تھا. امریکہ. فرجاد کے بتانے پر وہ سختی سے لب بھیج گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے روم میں آیا. بریف کیس ٹیبل پہ رکھا اور کوٹ اور ٹائی اتار کر بیڈ پہ پھینکی. شرٹ کے بازو فولڈ کر کے گہرا سانس بھر کر دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکا کر گہرا سانس بھرا، مگر پھر اسی اشتعال سے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی سب چیزوں کو ہاتھ سے نیچے گرا دیا اور ڈریسنگ کے مرر میں اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر لمبے لمبے سانس لے کے خود کو ریلیکس کرنے لگا. مگر وہ تیش تو کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا. ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ زریز بڑبڑایا. کمرے میں داخل ہوتی کشف کو نظر انداز کرتا وہ دوبارہ نکلا. اب اس کا رخ زوشاف کے روم کی طرف تھا اور اسے وہ زالے بیگم کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی. زریز بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے اس کے روم میں آیا. زوشاف جو اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور وجہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے اس غصے سے بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر جیسے ساری صورتحال سمجھ گئی تھی. کیا چاہتی ہو تم؟ جینا چھوڑ دوں؟ وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بولا. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اور کیا ہے یہ سب؟ کیوں واپس جا رہی ہو؟ تمہارے جانے کا سن کر ہی میری جان نکلنے لگی ہے. اگر جاؤ گی تو مر جاؤں گا. تم نے مجھے شادی کا کہا، میں نے کر لی، مگر اب اگر یہاں سے جاؤ گی تو میں کسی رشتے کو نہیں مانوں گا. یہ جو میں کڑوا گھونٹ پڑنے کے بعد بھی
تمہیں زندہ اور خوش نظر آ رہا ہوں نا، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا ہوا اگر تم میری زندگی میں نہیں تو کم از کم میرے پاس تو ہونا۔ میں جب چاہے تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تم سے بات کر سکتا ہوں۔ اگر تمہارے جانے کا سوچوں بھی تو دل رکتا محسوس ہوتا ہے، اور اگر میں نہ گئی تو میرا دل رک جائے گا۔ زریز، اتنا برداشت نہیں کر سکتی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے اور زریز کو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوئے۔ پھر کیوں کیا یہ ظلم مجھ پہ، خود پہ؟ جب یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی تو میں بھی تو کر رہا ہوں نا۔ تم بھی کرو۔ اب کہہ دو کہ تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ میں کیسے؟ پہلے ہی 2 ماہ ہو گئے مجھے یہاں، پھپھو لوگ واپس جا رہے ہیں تو میں کیسے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ تمہیں یہاں رہنے کے لیے صرف یہی وجہ کافی ہے کہ میں تمہیں روک رہا ہوں۔ کہہ دو سب کو کہ تم نہیں جا رہی۔ زریز کے 2 ٹوک انداز پر وہ سر ہلا گئی۔ پر آپ کو میری 2 شرطیں ماننی ہوں گی۔ کون سی؟ وہ ریلیکس ہوا۔ جو کل رات کو انکل نے آپ دونوں کو ہنی مون کی ٹکٹس دی ہیں، مگر آپ نے بزنس کی مصروفیت کا بہانہ بنا کے کینسل کر دی۔ حالانکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کشف اتنی اپسیٹ ہوئی تھی آپ کی وجہ سے۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارے، اور دوسرا، اس کی پرسوں برتھ ڈے ہے۔ چاہے آپ کو پسند نہ ہو، اچھا نہ لگے، مگر آپ اس کے لیے گفٹ لے کے آئیں۔ آپ کو یہ سب کرنا ہوگا۔ تو تمہارے جانے کی وجہ بھی یہی ہے؟ اس نے بھی بلا تعمل اعتراف کر لیا تھا۔ ہاں، مجھے لگا جو آپ شادی کے 1 ہفتے بعد بھی کشف کو اگنور کر رہے ہیں صرف میری وجہ سے۔ اگر میں چلی جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا سب، آپ کا رویہ بھی۔ میرا رویہ بالکل ٹھیک ہے کشف کے ساتھ، جیسے پہلے رہتا تھا بالکل ویسے ہی اب بھی رہ رہا ہوں، اور مجھے شروع سے ہی کسی کی مداخلت اپنی ذاتی زندگی میں گوارا نہیں، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، تمہارے جانے سے میرا رویہ مزید خراب ہوگا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم منظر سے ہٹ جاؤ گی تو میں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر دوں گا۔ اور جہاں تک برتھ ڈے کی بات ہے، اوکے فائن، میں ایسا کروں گا، مگر ہنی مون پر بالکل نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم جائیں تو پھر تمہیں بھی ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ پھر میں درمیان میں؟ آپ کے وہ روحانسی ہو گئی تھی کہ کشف کی خوشیوں کے راستے میں شاید وہی رکاوٹ تھی۔ تم درمیان میں نہیں بلکہ کسی اور کو اپنے اور میرے درمیان میں لے کے آتی ہو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں کشف کی ہر خواہش پوری کروں تو تمہیں میری ہر خواہش پوری کرنی ہوگی۔ زریز اسے اٹل انداز میں باور کرواتا چلا گیا تو وہ جھنجھلا کر وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آج کشف کی برتھ ڈے تھی اور کشف نے زیادہ بڑے پیمانے پر منانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اسے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کوئی خاص پسند نہ تھا۔ السلام علیکم۔ زریز کوٹ کو بازو میں ڈالے لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے سب پر سلامتی بھیج کر بریف کے صوفے پر رکھا اور ایک نظر ہال میں لگے غباروں پہ ڈالی اور دوسری نظر زوشاف پر رک گئی، جس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات نوٹ کرتا وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اتنا لیٹ بیٹا؟ آفس سے نکلے تمہیں 3 گھنٹے ہو گئے، کب سے ہم سب ویٹ کر رہے تھے، اور دوسرا تمہارا نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ نویدہ بیگم کے کہنے پر اس نے زوشاف کو دیکھا جو کہ اسے دیکھنے سے بھی بے نیازی برت رہی تھی۔ بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی میرے خیال میں اتنا لیٹ بھی نہیں ہوا۔ اوکے شروع کریں آپ لوگ، آپ فریش ہو جائیں۔ کشف کے بولنے پر وہ سرنفی میں ہلا گیا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ پھر گھنٹہ لگ جائے گا، اور فرجاد اور زیاد جس طرح مجھے گھور رہے ہیں، لگتا ہے ان کو کیک کھانے کی بہت جلدی ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں بولتا وہ پھر زوشاف کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اسے مکمل نظر انداز کرتی فرجاد کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی۔ زریز کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ اسے اس کا خفا انداز بہت اٹریکٹ کر رہا تھا، اور زوشاف جس کا دل ابھی بھی یہ سوچ کے ہلکان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ گفٹ لے کے آیا تھا یا نہیں، مگر اس کی یہ پریشانی بھی جلدی ختم ہو گئی جب زریز نے خوبصورت سا بریسلیٹ کشف کو دیا تھا، اور کشف کے چہرے پر پہلے رنگ زوشاف کو پرسکون کر گئے تھے۔ سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے، مگر زوشاف کا دل سب سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور اچاٹ ہونے کی وجہ زریز حسن کا انداز تھا جو کہ کشف کے پاس کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں زوشاف کو اس کی کشف کے ساتھ یہ قربت، یہ انداز اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ حالانکہ وہ خود چاہتی تھی کہ زریز اسے ہر طریقے سے خوش رکھے، مگر اب زریز کا اس کو توجہ دینا اور زوشاف کو اگنور کرنا اسے ہرٹ کر رہا تھا کہ خود بخود اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ بوجھل دل لیے وہاں سے ہٹ گئی، اور زریز جو کن اکھیوں سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا
اور بمشکل مسکراہٹ کو روکے ہوئے تھا، کھل کے مسکرا دیا۔ زوشاف کا واک آؤٹ کر جانا اور جیلس ہونا اسے کافی محسوس کر رہا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ کشف سے کہتا زوشاف کی تلاش میں باہر نکلا۔ وہ لان میں ہی اسے کھڑی نظر آئی۔ یہاں کیوں آ گئی تم؟ زریز کی آواز پر زوشاف چونکی تھی، کیونکہ اسے اس کے آنے کی امید نہیں تھی۔ ویسے ہی دل کر رہا تھا یا دل برداشت نہیں کر سکا؟ زریز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا، جو کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے خفیف سی ہو گئی تھی۔ برداشت والی کیا بات ہے؟ آپ جتنا مرضی کسی کے کلوز ہو جائیں، مجھے کیا؟ ہاں، میں نے تو کلوز جانے کی بات نہیں کی، صرف برداشت کی بات کی تھی۔ اب آپ خود ہی اپنا پول کھول رہی ہیں۔ زریز محسوس ہوا زوشاف سٹ پٹا کر رخ موڑ گئی تو زریز نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھا۔ آپ مجھے ہی تو جیلس کروانے کے لیے اتنا کلوز ہو رہے تھے، وہ نروٹھے انداز میں کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اتنا کلوز لگتا ہے آپ جانتی نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کلوزنس کس حد تک ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہ تھا، ہے نا؟ وہ معنی خیزی سے بولتا اسے سرخ کر گیا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے گھورتی جانے لگی کہ زریز نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ زریز نے اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کیا تھا۔ وہ اس افتاد پر حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے صرف تمہاری قربت کی خواہش ہے زوشاف، اور کسی کے میرے پاس میرے قریب ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دل کے دروازے صرف تم تک آ کر بند ہو گئے ہیں، اور کسی کی میرے روم میں موجودگی بھی مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ میرے پیار، میری قربت کی حقدار صرف تم ہو۔ زریز نے نرمی سے اس کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ زوشاف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی محبت بھرے لہجے اور قربت پر نازا ہو گئی، اور اسے سب بھول گیا تھا کہ زریز پر حق اس کا نہیں بلکہ کشف کا ہے۔ یہ تمہارے لیے۔ زریز نے نرمی سے اسے اپنے سے الگ کیا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ سے لاکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا، جس پر زی بنا ہوا تھا۔ واو، بیوٹیفل! وہ خوش ہوئی تھی اور پکڑنے لگی، مگر زریز نے ہاتھ پیچھے کر لیا تو زوشاف نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اجازت ہو تو میں پہنا دوں؟ زریز نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کی بات پر شرمیلی مسکان لبوں پر سجا کر اجازت دے گئی۔ زریز نے اس کے نرم ملائم ریشمی بالوں کو آگے کیا اور لاکٹ اس کی گردن کے ساتھ سجا کر ہک بند کرتے ہوئے اپنے لب بھی رکھ گیا تھا۔ زوشاف کے پورے وجود میں اس لمس سے ایک برقی سی پھیل گئی تھی۔ بہت خوبصورت! مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے وجود پر سچ کر یہ اتنا خاص ہو جائے گا کہ میری نظریں ہٹنے سے انکار کر دیں گی۔ زریز کی سرگوشی اس کے تن من میں پھول کھلا گئی۔ وہ ان پرفسوں لمحوں سے بمشکل دامن چھڑواتی اس سے الگ ہوتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جہاں فرجاد ان کو ہی بلانے آ رہا تھا۔ اچھا، ویسے آپس کی بات ہے، یہ مجھے پہلے سٹارٹنگ میں ناول ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اب تو یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے ان کا، جو کہ آپس کی بات ہے کہ مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا۔ لیکن اب اس کے بس کچھ ہی پیجز رہ گئے ہیں، اس لیے میں کمپلیٹ تو کروں گی، لیکن یہ جو چل رہا ہے نا ایکچولی میں، وہ مجھے پسند نہیں ہے پرسنلی۔ اوکے، تو میں نے کہا ریڈ کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ جو چل رہا ہے ہم اس سے اگری بھی کرتے ہیں۔ تو جو جس طرح سے یہ لوگ دکھا رہے ہیں بغیر نکاح کے اینڈ آل دیٹ، اور ایک طرح سے ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے، اور دوسرا وہ لڑکی جو کہ اس ہیرو کو پسند کرتی ہے، اور اگر یہ اس کے قریب آ رہا ہے اس کو جیلس کرانے کے لیے، تو اس کی تو فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں نا، وہ تو اپنی جگہ غلط ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان چیزوں سے اگری نہیں کرتی جو کہ اس ناول میں لکھا ہوا ہے۔ اوکے، جسٹ ناول کے طور پر اس کو کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ کشف، تم خوش ہو نا؟ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ زوشاف کے پوچھنے پر کشف کے لبوں پر پھیکی سی مسکان سج گئی۔ بہت خوش ہوں زوشاف کہ زریز حسن میرا ہے، پر کیا؟ پر ابھی تک وہ مکمل میرا نہیں ہو سکا۔ شادی کو 2 ماہ ہو گئے، مگر آج تک اس کے کسی بھی انداز سے مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور وہ میرا شوہر۔ رات کو ایک بیڈ پر سوتے ہیں، مگر زریز ساری رات ایک طرف کروٹ لیے یوں سوئے ہوتے ہیں جیسے ان کے علاوہ اور کوئی ساتھ لیٹا نہیں۔ وہ ابھی تک مجھے بیوی کا درجہ نہیں دے پا رہے ہیں، یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے زوشاف۔ وہ شادی پر بھی خوش نہ تھے، مجھے لگا وہ کسی اور کو۔ کیسی بات کر رہی ہو کشف؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ زوشاف نے نظریں چڑھائی تھیں۔ تو پھر وہ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اب تو پھپھو بھی مجھے چیک اپ کروانے کا بول رہی ہیں،
تمہیں تو پتہ ہے ان کو اپنے پوتے کی کتنی خواہش ہے۔ کشف کی بات پر زوشاف لب کاٹ کے رہ گئی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی، کیونکہ کشف کی بے رنگ زندگی کی ذمہ دار صرف وہ تھی۔ بھابھی آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ زیاد کے اطلاع دینے پر کشف اٹھ کر چلی گئی، جبکہ زوشاف وہیں بیٹھی سوچتی رہی، اور پھر جب 10 منٹ بعد اٹھی تو ایک اٹل فیصلہ لے چکی تھی۔ پھر رات کو ہی اسے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع مل گیا۔ کشف اور نویدہ بیگم کسی عزیز کے گھر چلی گئی تھی، اور زریز حسن سیدھا آفس سے آتا اس کے روم میں آیا تھا۔ کیا بات ہے، گھر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا؟ زوشاف جو گمسم سی صوفے پہ ٹکی آئندہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی آواز پر چونکی تھی، جو کہ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح اپنی بھرپور وجاہت سمیت چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کی مما اور کشف کسی زوہا آنٹی کے گھر گئی ہیں، ان کے پوتے کا برتھ ڈے تھا، اور زیاد لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہ تفصیل سے بولی۔ تم کیوں نہیں گئی ان کے ساتھ؟ میرا دل نہیں تھا جانے کو۔ نہ جانے کیوں اس نے نظریں چرائی تھیں۔ ایک تو یہ تمہارا دل، میرے پاس آ کر بھی اسے چین نہیں۔ چلو اچھا ہوا تم نہیں گئی، ذرا میرے ساتھ آنا۔ زریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ، کچھ تو بتائیں۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتی پوچھنے لگی، مگر زریز اسے اپنے روم میں لے آیا۔ زوشاف آج پہلی دفعہ اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا، جو کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دراصل مجھے آج میٹنگ کے سلسلے میں 2 دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہے، تم ذرا پیکنگ میں میری ہیلپ کروا دو۔ زوشاف نے اس کی بات پر اسے چونک کر دیکھا تھا، اور پھر کسی نتیجے پر جا کر وہ دل ہی دل میں بہت بڑا فیصلہ کر گئی۔ کب تک نکلنا ہے آپ نے؟ بس 1 گھنٹے تک، میں شاور لے لوں؟ تم کپڑے رکھ دو اپنی مرضی سے۔ زریز پیار سے اس کے گال کو سہلاتا ہوا واش روم میں چلا گیا، تو زوشاف لب کاٹنے لگی۔ اس کے ذہن میں کچھ چلنے لگا تھا، جو اس کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ یہ زہر مجھے اپنے اندر اتارنا ہی ہوگا۔ زوشاف نے آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں کو صاف کیا اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ زریز جب 10 منٹ کے بعد واش روم سے نکلا، وہ اس کے 3 سوٹ بیگ میں رکھ چکی تھی۔ زوشاف نے دیکھا وہ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ میں بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے وہ اس قدر محو ہوئی کہ اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی سے ہوش میں آئی، اور جلدی سے صاف کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زوشاف گڑبڑا سی گئی۔ کیا بات ہے زوشاف، اپسٹ لگ رہی ہو؟ لرزتے لبوں کو دانتوں تلے دبائے اس نے دھیرے سے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں تو بس ذرا تھکن سی ہو گئی۔ تمہاری آنکھوں میں یہ نمی کس بات کی ہے؟ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ زریز نے اس کی سرخ آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، جو ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ وہ آپ جا رہے ہیں نا، تو اس لیے۔ اب کہ اس کے آنسو چھلک پڑے۔ زوشاف، زریز نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ارے میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، صرف 2 دنوں کی تو بات ہے، اور تم یہ رونا شروع کر دو گی تو میں جانا کینسل کر دیتا ہوں۔ مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، صرف تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے نزدیک تم سے خاص کچھ بھی نہیں زوشاف، حتیٰ کہ میرا وجود بھی نہیں۔ زریز نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ دراصل پہلی دفعہ یوں جدا ہو رہے ہیں، تو اس لیے آپ یہ کپڑے دیکھ لیں، میں نے اپنی طرف سے رکھے ہیں۔ وہ اس کا دھیان خود سے اٹھانے کو بولی۔ تم نے رکھے ہیں، میری تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں جاؤں؟ نہیں زریز، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایویں ہی دل بھر سا گیا تھا۔ 2 دنوں کی تو بات ہے، آپ مجھے یاد کریں گے نا؟ زوشاف نے زریز کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو وہ مسکرا دیا۔ یہ پوچھو تم یاد کب نہیں آتی ہو؟ میں بھی آپ کو بہت یاد کروں گی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کبھی بھی خود کو تکلیف مت دیجیے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ سے زیادہ درد مجھے ہوگا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم اپسٹ ہو؟ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے زوشاف؟ اب کہ وہ کچھ چونکا تھا، تو زوشاف اپنے آنسوؤں کو اپنے حلق سے اتار کر بظاہر مسکرا دی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ 2 دن دور جا رہے ہیں تو لگتا ہے جیسے بہت دنوں کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے جذباتی ہو رہی ہوں۔ تو میں نہیں چاہتا، ڈیڈی کو کال کر دیتا ہوں، وہ چلے جاتے ہیں۔ زریز نے اپنا سیل فون بیڈ سے پکڑا، جو کہ زوشاف نے واپس لے لیا۔ آپ انکل کو اب تنگ کریں گے، اور تم جو مجھے تنگ کر رہی ہو، میرا دل بھی ڈوب سا رہا ہے۔ مجھے نہیں جانا چاہیے، میں پریشان ہو رہا ہوں زوشاف۔ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ بوجھل لہجے میں بولتا اس کے دل میں سوئی چبھ ہو گیا۔
وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، آپ فکر نہ کریں۔ 2 دنوں کی تو بات ہے، آپ جائیں آ کر بات ہوتی ہے۔ وہ خود کو حشاش پشاش ظاہر کرنے لگی۔ اوکے، پہلے تم وعدہ کرو کہ 2 دنوں کے بعد تم مجھے بالکل فریش ملو گی۔ زریز نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تو زوشاف کی نظر اس کی شفاف ہتھیلی پر ساکت ہوئی تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ کرو وعدہ۔ زریز جس کا دل گمسم ہو گیا تھا بے اختیار، وہ اس سے وعدہ لینے پر بضد ہو گیا تھا۔ شاید اس کے دل کو بھی کچھ خبر ہو گئی تھی۔ زریز، وعدے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو فریش ملوں گی۔ اچھا یہ بتائیں آپ میرے لیے کیا لائیں گے وہاں سے؟ وہ بڑی خوبصورتی سے بات بدل گئی تو زریز نے کچھ الجھن سے دیکھا، جو مسکرا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں، ان میں اسے ایک تڑپ سی نظر آ رہی تھی۔ جو مانگو گی وہ لاؤں گا۔ زریز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اچھا اس میں نا ایک پیج مسنگ ہے، لیکن جتنی مجھے سمجھ آئی ہے تو اس پیج میں یہ تھا کہ زریز اس سے وعدہ لے لیتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کبھی بھی، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو یہ اپنے ملک واپس آ جاتی ہے، کیونکہ آگے سے پڑھنے پر یہی سمجھ آ رہا ہے۔ تو میں نیکسٹ پیج شروع کرتی ہوں۔ ہاں بس آنے لگی تھی، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ زوشاف نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ نہیں، تمہارے بغیر کیسے سو سکتی تھی میں؟ میرے خیال میں تمہیں یہاں ٹیرس میں بیٹھے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اور تم سردی کی پرواہ کیے بغیر ہی بیٹھی ہو۔ اگر سردی لگ گئی تو مروں گی، پھر بھی نہیں میں۔ اس کے لہجے میں بلا کی اذیت تھی۔ جین نے گور کے دیکھا۔ مرنے کے اور بھی طریقے ہیں، مگر تم شاید بھول رہی ہو کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور زریز کی قسم کھا کے کہا تھا کہ تم خود کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں دو گی۔ اس لیے تو ابھی تک زندہ ہوں، ورنہ جین وہ مجھے نہیں بھولتا، کیا کروں؟ ہر رات خود سے عہد کر کے سوتی ہوں کہ بس اب اور نہیں یاد کروں گی، پر وہ ہے کہ دل و دماغ سے نکل ہی نہیں رہا۔ ہر پل خود کو کوستی ہوں کہ کیوں پاکستان گئی میں، کیوں اس سے ٹکرائی میں؟ اگر پیار ہو گیا تو کیوں اسے کسی اور کی جولی میں ڈال دیا؟ اگر ڈال بھی دیا تو پھر اسے چھوڑا کیوں؟ کاش میں وہیں رہتی، کم از کم اسے دیکھ لیتی، سن تو سکتی تھی نا میں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے۔ تم پاکستان چلی جاؤ زوش۔ جین کی بات پر زوشاف نے چونک کر دیکھا۔ شاید اسے اس بات کی توقع نہ تھی۔ پاکستان کیا لینے جاؤں؟ وہاں سب کچھ تو لے لیا میرا پاکستان نے، میرا چین، سکون، میری خوشیاں اور میرا دل بھی۔ کچھ بھی نہیں میرے پاس، ایک زندہ لاش بن کے رہ گئی میں، کسی پل سکون نہیں۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں چلی جاؤ پاکستان۔ 4 سال ہو گئے، اب تک تو زریز کشف کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر چکا ہوگا، 1-2 بچے بھی ہو چکے ہوں گے، مگر تم تو پرسکون ہو جاؤ گی۔ اس پر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ زریز اگر کشف کو اپنی بیوی مان چکا ہے تو وہ کیسے یہ سب برداشت کر سکے گی؟ نہیں جین، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو شادی کر لو، جوزف مر رہا ہے تمہارے لیے۔ جین نے 100 بار کی کہی بات پھر کی۔ پلیز جین، تم جانتی ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں کسی اور کو دینے کے لیے، میں اپنا سب کچھ اس شخص کو دے آئی ہوں، شادی تو اب ناممکن ہے، وہ اٹل انداز میں کہتی چلی گئی۔ تو جین نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا جو دن بدن کمزور اور مرجھا رہی تھی، اور جین اس کا دکھ محسوس کرتی اداس ہو گئی۔ آج اتوار تھا اور شاپ سے آف تھا، اس لیے اس نے مارکیٹ کا رخ کیا تاکہ گروسری کے ساتھ کچھ اپنے لیے بھی شاپنگ کر سکے۔ جین کی کزن کی شادی تھی، اس لیے وہ نیو یارک گئی ہوئی تھی اور زوشاف اسے بہت مس کر رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اس کے بغیر شاپنگ کرنے لگی تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چیزوں کو دیکھتی آگے بڑھی کہ اگلے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اوہ سوری میں، زوشاف کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے اور اس نے اپنے سامنے کھڑے وجود کو پتھرائی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ گویا سانس لینا بھول گئی تھی اور کچھ ایسا ہی حال کشف کا تھا۔ زوشاف، تم کہاں تھی تم؟ کشف کے منہ سے حیرت سے بے ربط جملے نکلے تھے، پھر اس نے اس کے ساکت وجود کو گلے لگا لیا تھا۔ اتنے سالوں بعد کشف کے وجود کا سہارا لے کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو رونے سے باز نہ رکھ سکی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کتنا ڈھونڈا تمہیں، اتنا پریشان رہے ماما، تب سے بیمار رہنے لگی ہیں۔ کشف کی آنکھوں سے بھی سیال
گرم سیال نکلے جو کہ اس کے کندھے میں جذب ہونے لگے۔ ادھر آؤ ذرا، کشف نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ کر گاڑی گھر کے راستے میں ڈال دی۔ زوشاف بار بار جھلک پڑنے والے آنسوؤں کو صاف کرتی جب اس کے گاڑی روکنے پر باہر نکلی تو ایک 2 سالہ بچی پر نظر پڑتے اس کے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے۔ مما، مما! وہ پنک فراک میں ملبوس گول مٹول سی بچی کشف کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ یہ میری بیٹی پرنیا ہے، اور پری یہ آپ کی آنی ہے۔ کشف نے پرنیا کو گود میں اٹھا کر تعارف کروایا تو پرنیا اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی جو نہ جانے کیوں نظریں چرا رہی تھی۔ چلو آؤ اندر، کشف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اندر گھسیٹا، مگر زوشاف تھی کہ اندر سے خالی ہو گئی تھی۔ بیٹھو یہاں پرنیا، جاؤ آپ کھیلو، اسے صوفے پر بٹھا کر کشف نے پرنیا سے کہا، مگر وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ نو، آپ آؤ، میں بزی ہوں، آپ جاؤ، مجھے آپ کی آنی سے باتیں کرنی ہیں۔ کشف نے اسے پیار سے پچکارا، مگر وہ تب تک بابا بابا کی رٹ لگاتی دوڑ لگا چکی تھی اور زوشاف کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ زریز کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی اس کا دل حواس چھوڑنے لگا تھا۔ کشف نے اس کی بے چینی محسوس کر کے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو کہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا تھا۔ ارے زوشاف، یہ کہاں ملی تمہیں؟ زوشاف جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں آواز کی طرف بے ساختہ پلٹی دی اور اگلے لمحے ہی وہ ششتر رہ گئی۔ یہ وہ زریز حسن تو نہیں تھا، وہ تو کوئی اور ہی تھا جس کے کندھے پر پرنیا چڑھی ہوئی تھی۔ یہ میرے شوہر حمزہ ہیں، کشف نے اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے تعارف کروایا تھا، اور زوشاف نے حیران ہوتے کشف کو دیکھا۔ کشف، تم زوشاف کو کمپنی دو، میں تب تک پرنیا کو گھما لاؤں ورنہ اس نے تنگ کرنا ہے تم دونوں بہنوں کو۔ حمزہ نے کشف کو اشارہ کیا اور پرنیا کو لے کر چلا گیا۔ یہ کیا؟ کیسے؟ وہ بلا شبہ بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ زریز نے مجھے طلاق دے دی تھی تمہارے جانے کے 2 ماہ بعد ہی۔ کشف کے انکشاف پر وہ نڈھال ہوتی صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہی ہوا جس سے وہ ڈرتی آئی تھی، جس کے ڈر سے اس نے جدائی کا گھونٹ پیا تھا۔ تم نے میرے لیے اسے چھوڑا اور اس نے تمہارے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ کشف کی بات پر وہ دم سادے نظریں جھکا گئی، کیونکہ کشف نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ اب وہ کیسے اسے نظریں ملا سکتی تھی؟ سوری کشف، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، اس لیے تو میں سب چھوڑ آئی تھی، سب کچھ ختم کر کے۔ آنسو رواں ہوئے تھے۔ تمہارے ختم کرنے سے سب ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ تمہارے ایسا کرنے سے زریز کی چپ ٹوٹی تھی اور اس نے سب ختم کر دیا۔ تمہیں شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں زوشاف، میں سب جانتی ہوں، اور مجھے حیرت ہے تم نے میرے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، اتنا کہ تم جو 2 قدم بھی ہمارے بغیر نہیں چل سکتی تھی، 4 سالوں سے سب سے کٹ کر جی رہی ہو، تم نے کیوں کیا ایسا؟ کشف اس کے قریب آ بیٹھی۔ تمہارے دل کے ٹوٹنے کے ڈر سے میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں تکلیف ہو، تمہاری خوشیوں کو میری نظر لگے، پر میں کھا گئی تمہاری خوشیاں، مجھے معاف کر دو کشف، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سچ مچ ہاتھ جوڑ گئی جو کشف نے جلدی سے تھام لیے۔ تم کل بھی پاگل تھی اور آج بھی پاگل ہو، ایسا سوچا بھی کیسے؟ تم نے زریز نے مجھے طلاق دی نہیں تھی، میں نے خود لی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد جب وہ اسلام آباد سے آیا تو تمہارے جانے کا سن کر وہ بہت اپسٹ ہو گیا تھا، اور ہمیں یہ تھا کہ شاید اپنے کسی بزنس ڈیل کی وجہ سے، مگر جب ایک دن بعد پتہ چلا کہ زوشاف نیو یارک نہیں گئی تو ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر زریز تو جیسے کھانا پینا آرام سب بھول گیا تھا۔ اس نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، امریکہ کی ساری فلائٹس چیک کروائیں، مگر زوشاف حیدر نامی لڑکی تو امریکہ گئی ہی نہیں۔ پھر پتہ کروانے پر معلوم ہوا کہ تم پیرس گئی ہو۔ زریز وہاں بھی گیا، مگر اس سے آگے نہیں پتہ چل سکا کہ تم کہاں چلی گئی۔ 2 ماہ کی تلاش کے بعد جب زریز میرے سامنے آیا تو اس زریز کو دیکھ کر جہاں سب پریشان ہو گئے تھے، جو بالکل ٹوٹ چکا تھا، پھر ہم سب پر انکشاف ہوا کہ اصل بات کیا تھی۔ زریز نے صاف مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ زوشاف سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھے کبھی بھی بیوی کا درجہ اور حق نہیں دے پائے گا۔ اگر کچھ سالوں بعد اس کا دل بدل گیا تو ٹھیک، ورنہ ساری زندگی ایسے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو رہ لوں، اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرے شوہر کے دل و دماغ میں کسی اور کا قبضہ ہو۔ اتنا ظرف میرا نہیں تھا، اور میں نے ہی اسے بولا تھا کہ مجھے طلاق دے دو۔
اس فیصلے سے ہماری فیملیز کو تکلیف تو بہت ہوئی، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اور پھر طلاق کے 7 ماہ بعد ہی حمزہ میری زندگی میں آئے۔ میں نے ان کو ہر بات بتا دی تھی اور انہوں نے مجھے اس قدر پیار اور عزت دی کہ ان 3 سالوں میں اپنا ماضی زریز کے ساتھ محبت، شادی اور تمام مجھے گزرے پل بھول گئے۔ حمزہ کا یہاں لندن میں بزنس ہے، اس لیے میں یہاں 3 سالوں سے رہ رہی ہوں، مگر تم سے ملاقات آج ہوئی۔ زوشاف نے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر حمزہ کے نام اور پیار کی اصل خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا من ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اب تم بھی سب بھول جاؤ اور منہ ہاتھ دھو آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، بلکہ ابھی سب کو تمہارے ملنے کی اطلاع کرتی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے حمزہ نے سب کو اطلاع کرتی ہوگی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بے چین تھے تمہارے ملنے کے لیے، کیونکہ زریز کے ساتھ ان کی بہت دوستی ہو گئی ہے۔ زریز کے نام پر زوشاف کا دل دھڑکا تھا اور اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر پھر چپ کر گئی۔ کیا کہنا تھا؟ سب ٹھیک ہے، زوشاف جھجکتے ہوئے بولتی کشف کے چہرے پر مسکراہٹ لا گئی۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، ماما پاپا اور حنان بھی۔ حنان نے منگنی کروا لی ہے سوہا سے۔ زوشاف مسکرائی، اس کے ذہن میں خوبصورت سی سوہا کی تصویر در آئی جو بہت کیوٹ تھی۔ ہاں اب تم آ گئی ہو تو شادی کر دیں گے۔ کشف اٹھ کر جانے لگی۔ کشف؟ زوشاف کے پکارنے پر رک کر دیکھا جو انگلیاں مروڑتی کچھ اس طرح میں محسوس ہوئی۔ ہاں بولو زوشی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ پاکستان میں بھی سب ٹھیک ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہیں، پپھو، احسن انکل، فرجاد اور زیاد بھی دونوں ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ اور اس کی سماعتیں جس کے بارے میں سننے کی خواہش مند تھی، کشف جان بوجھ کر اس کے نام سے انجان بن رہی تھی۔ اور کون؟ اب کے کشف کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ زوشاف کے منہ سے سننا چاہتی تھی جو کہ جھجک رہی تھی۔ میرے خیال میں تم زریز کی بات کر رہی ہو۔ کشف کے مسکراتے لہجے پر وہ خفیف سی ہو کر نگاہیں جھکا گئی۔ ارے پاگل، اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ زریز بالکل ٹھیک ہے، ابھی 2 دن پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی۔ اب اٹھو تم۔ کشف کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج آفس میں وہ بہت بزی رہا تھا۔ حسن صاحب بھی 2 روزہ میٹنگ کے لیے چائنا گئے ہوئے تھے، اس لیے سارا برڈن اس کے سر تھا۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ آج اس کا موڈ سیدھا روم میں جا کر سونے کا تھا، اس لیے وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا کہ اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا، اور رکنے کی وجہ ایک عجیب سا احساس تھا۔ آج پورے 4 سال بعد اس کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکا تھا۔ ایک بے قراری سی اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ کوئی آیا ہے کیا؟ اس نے اپنے کمرے سے نکلتے فرجاد سے پوچھا۔ جی بھائی، کشف آپی اور حمزہ بھائی آئے ہیں۔ فرجاد کے بتانے پر اس کا دل سکوت اختیار کر گیا۔ اور پرنیا، اسے زیاد باہر لے کے گیا ہے، آپ فریش ہو کے آئیں۔ حمزہ بھائی کب سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ زریز حسن ذرا اس بات میں ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس چیز سے بے خبر کے پیچھے کھڑے سب مسکرا دیے تھے، اور کشف نے معنی خیزی سے سب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک جانی پہچانی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ 2 پل کو آنکھیں بند کیے اس احساس کو اپنے اندر جذب کرتا رہا۔ پھر چونک کر اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں بیٹھے وجود کو دیکھ کر وہ گویا فریز ہو گیا تھا۔ زوشاف حیدر، جو خود میں لاکھ ہمت جمع کر کے اس کے سامنے آنے کے قابل ہوئی تھی، اب اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر اس کا حوصلہ پست ہو رہا تھا کہ زریز کیا اسے معاف کر پائے گا۔ زوشاف کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ زریز پہ یقینی کے اولین جھٹکوں کے بعد اپنی نظروں کو اس کے چہرے سے ہٹنے سے روک نہ پایا۔ زریز؟ اس کے ساکت لبوں نے ایک سرگوشی کی تھی، مگر زریز کے تاثرات سپاٹ ہو چکے تھے۔ وہ بے اختیاری کی کیفیت سے نکل چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا، اور زوشاف کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ کیا میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں؟ اتنی ناراضگی؟ اس کے قریب آ کر اس کے بازو پر ڈرتے ڈرتے ہاتھ رکھا تھا، جو دوسرے پل ہی جھٹک دیا گیا۔ زوشاف کا دل پانی پانی ہونے لگا۔ اس کی بے رخی اور بے نیازی دل چیرنے لگی۔ ایم سوری، مجھے معاف کر دیں۔ معاف کر دوں؟ بس زوشاف، فقط معافی۔ 4 سالوں کی اذیت کی صرف معافی؟ اس نے اپنے لبوں پر کفل توڑا تھا، اور زوشاف کی پیاسی سماعتوں پر پھوار سی برسنے لگی۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ایسا۔ اب کہ وہ روحانسی ہو گئی۔ تم نے جان بوجھ کے کیا تھا، تمہیں احساس نہیں تھا نہ میرا، نہ میرے دل کا۔
تمہیں احساس تھا تو صرف خود سے جڑے رشتوں کا۔ تم نے مجھے رد کیا، میری محبت کی توہین کی اور چلی گئی سب چھوڑ کے۔ تم نے ایک دفعہ بھی میرا نہیں سوچا۔ پہلے دن سے تم نے صرف اپنا سوچا کہ تم کسی کی نظروں سے گر نہ جاؤ۔ اس کے لیے تم نے مجھے اذیت کے پل سونپ دیے، کیونکہ تمہاری نظر میں زریز حسن کی نہ تو کوئی وقت تھی اور نہ اب تمہارے نزدیک میری کوئی اوقات ہے۔ کل بھی رشتوں کے لیے چھوڑ کے گئی تھی، تم آج بھی ان رشتوں کے لیے ہی واپس آئی ہو۔ 4 سالہ غصہ، دکھ، شکوہ، درد سب نکلنا تو تھا، مگر اس کے لیے لفظوں کی دھار دل کو زخمی کرنے لگی تو بے اختیار زوشاف کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، جن کو دیکھ کر زریز لب بھیج گیا۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اگر تم ایسا کر کے میرے دل پہ لعنت بھیج کر جا سکتی ہو تو کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا؟ اب کے وہ کاٹ دار لہجے میں بولا تو زوشاف نے شکوہ کو نہ نگاہوں سے دیکھا، جو کہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم نہیں جانتی میں نے یہ 4 سال کس اذیت میں گزارے ہیں، پل پل مرا ہوں میں۔ تم اتنی ظالم کیسے بن گئی؟ اتنا جان لیوا قدم کیسے اٹھا لیا؟ تم تو محبت کرتی تھی نا مجھ سے، پھر بھی کیوں کیا ایسا؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں؟ کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں تڑپ کر خدا سے مانگا نہ ہو تمہیں؟ اب کہ اس کا لہجہ بھاری ہوا تھا جو زوشاف کے دل کو گھائل کر گیا تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی، اور زریز گویا سانس لینا بھول گیا تھا۔ اگر آپ تڑپے ہیں تو سکون سے میں بھی نہیں رہی۔ اگر آپ اس جدائی کی آگ میں 4 سال جلے ہیں تو اس اذیت میں میں بھی پل پل مری ہوں، پر میں نے سب صرف کشف کے لیے کیا۔ میں اس کی خوشیوں کو یوں اپنی وجہ سے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے وجود کا سہارا پاتے ہی وہ بکھری تھی، اور زریز اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا کہ 4 سالوں سے جس لمس کو وہ ترس رہا تھا، جس کے لیے تڑپ رہا تھا، وہ اس کی باہوں میں تھی اور وہ اسے جھٹک دیتا۔ اس لیے اس نے نرمی سے اس کے گرد اپنا حصار قائم کر دیا، اور زوشاف کے پورے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب تو ناراض نہیں آپ؟ زوشاف اس کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ زندگی باہوں میں ہو تو کون کافر ناراض رہ سکتا ہے؟ مگر جو تم نے کیا اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ زریز بوجھل لہجے میں بولا تو وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگی، جو کہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی سزا؟ وہ دور ہٹنے لگی، مگر زریز نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ وہ اس کی قربت کی شدت سے پگھلنے لگی تھی۔ سزا تو 1 ہفتے بعد شروع کی جائے گی، پہلے تم 1 ہفتے کے اندر اندر دلہن بننے کی تیاری کرو، کیونکہ میں اب تمہیں آزاد چھوڑ کے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اتنی بے اعتباری ہے مجھ پہ؟ وہ خفگی سے بولی۔ خود پر بے اعتباری ہے، اختیار ختم ہو رہا ہے، ضبط ٹوٹ جانے کا ڈر ہے۔ 4 سالوں کا صبر تمہیں باہوں میں پا کر ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی گستاخی کروں تمہیں جلد سے جلد مجھے اپنا آپ سونپنا پڑے گا۔ زریز کی گمبھیرتا زوشاف کا دل دھڑکا گئی۔ اس کی معنی خیز سرگوشی اسے اس کے سینے میں سمٹ جانے پر مجبور کر گئی۔ اس کی بات زوشاف کے گال دہکا گئی۔ زریز اس کے چہرے پر چھائے خوبصورت رنگوں کو دلچسپی سے دیکھتا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زوشاف کے پورے وجود میں اس لمس سے ایک برقی سی پھیل گئی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ بوجھل لہجے میں بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایک شرط پر۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی۔ کیا؟ آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر ہی مجھے دلہن بنا کر اس روم میں لانا پڑے گا۔ وہ نظریں جھکا کر بولتی اسے محظوظ کر گئی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے چہرے پر جھکا تھا، مگر زوشاف اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کسی بھی شرارت سے باز رکھ گئی تو زریز نے وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اب تو واقعی میں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی شرط میرے دل کی آواز ہے۔ ویسے مجھے لگا شاید تم ساری عمر پاستہ کھلانے کی شرط رکھو گی۔ زریز کے کہنے پر وہ یاد کر کے کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور زریز نے چاہت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ زوشاف اس کی نگاہوں کی گرمی سے نظریں جھکا گئی۔ میرے خیال میں اندر شانتی ہو گئی ہے۔ تبھی دونوں کے کانوں میں کشف کی مسکراتی آواز پڑی تو دونوں ہنس دیے۔ زریز پیار بھری نگاہوں سے اس کے سندر روپ کو دیکھتے، ایک لطیف سی شرارت کرتے اسے نرمی سے چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ زوشاف اپنی ساز بجاتی دھڑکنوں کو سنبھالتی شرمیلی سی مسکان لبوں پر سجائے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔
جہاں سب مسکراتے ہوئے زریس کو تنگ کر رہے تھے، جو مسکراتا ہوا سب کو جواب دے رہا تھا۔ زوشاف بھی رب کا شکر کرتی زریس کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.